بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، اور داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ صدق اللہ العظیم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی
हुई रुतों में जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा वेलकम। आप देख रहे हैं हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान सब का सब टीवी पे, और आज माशाल्लाह से 5वां रोज़ा है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। हम सबको, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआ एक बहुत बड़ी ताकत है। दुआ एक ऐसी ताकत है कि किस्मतें अल्लाह ताला बदल देते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला, अगर अल्लाह ताला ने किस्मत में ही सब कुछ लिख दिया है पहले से, तो फिर दुआ मांगने का क्या फ़ायदा? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हो सकता है वो चीज़ तुम्हें तब मिले जब तुम दुआ मांगो। तो दुआ मांगते रहें हर हाल में, क्योंकि दुआ अल्लाह ताला के करीब लेके जाती है। और ये महीना हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है। हम खुशकिस्मत हैं कि रमज़ान हम देखते हैं, और कुछ पता नहीं है अगले साल हम देख पाएँ ना देख पाएँ। तो ये एक महीना जो अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत का, रहमतों का, बरकतों का हमारे हवाले किया है, तो हमें चाहिए कि हम जितनी हो सके इबादत करें और दुआएं करें। बेशक नताशा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी खूबसूरत बात नताशा ने कही। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि दुआ तो एक ऐसी इबादत है कि जिसके लिए अल्लाह कहता है कि तुम लाजमी करो। यानी अगर हम नमाज़ पढ़ें तो अल्लाह कहता है कि अगर तुमने नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ नहीं की तो मैं वो नमाज़ कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है कि उससे दुआ की जाए। अब आप दुनिया में ये मामूल अक्सर देखते हैं कि कभी किसी शख्स को किसी से ज़रूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पर किसी को उधार लेना है, कुछ पैसे उधार लेने हैं या कुछ मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जिससे आप मदद मांग रहे हैं कुछ दिन तक वो टालता है, उसके बाद आपका फ़ोन उठाना छोड़ देता है, क्योंकि मांगने वाले को दुनिया नहीं पसंद करती। लेकिन कुर्बान जाऊं अपने परवरदिगार के कि वो ऐसी हस्ती है कि जो जितना उससे मांगा जाए वो उतना ज़्यादा खुश होती है। अल्लाह वो है वो जिससे जितना मांगो, अल्लाह से जितना मांगो, अल्लाह खुश होकर देता है। और ये अमल तो भाई सब ने किया है, हम और आप क्या। हज़रत आदम ने भी दुआ मांगी, हज़रत इब्राहीम ने भी दुआ मांगी, हज़रत मूसा ने भी दुआ मांगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी, और ख़ुद ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ किया करते थे अल्लाह से। तो बल्कि मैं यहाँ पर दुआए कुमैल का बड़ा ख़ास जुमला है जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत कुमैल अपने सहाबी को हदिया की थी। उस दुआए कुमैल का ख़ास जुमला है, या सरीय रज़ा, ए जल्दी राज़ी हो जाने वाले रब। यानी जितना जल्दी मेरा रब राज़ी होता है उतना जल्दी कोई राज़ी नहीं होता। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानें कुर्बान हो, हमारी नस्लें कुर्बान हो कि रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा वो अमल किया कि जो हमें करना चाहिए, यानी वो नमूना हयात हमारे लिए बनकर आए। अगर रसूल ने नमाज़ पढ़ी तो गोया हमें नमाज़ पढ़ाने के लिए, हमें ये दर्ज देने के लिए। रसूल खुदा ने अगर अपने दस्ते दुआ उठाए अल्लाह की बारगाह में तो इसलिए कि हम ये दुआ का तरीका सीखें, वरना तो रसूल के कहने से पहले ही हर दुआ रसूल की कबूल हो जाए। लेकिन रसूल ने अमली तौर पर बताया कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मैं खुद अपने दस्ते दुआ अल्लाह की बारगाह में उठा रहा हूँ, तो सीखो ऐसे दुआ करनी है। और फिर यहाँ पर मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कौल आपको सुनाता चलूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुआ मांगने का तरीका क्या बताया है। कहा, ऐसे दुआ मांगो कि ए अल्लाह मेरे हर वो गुनाह माफ़ कर दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन रहे हैं।
تو دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے گناہ ہیں. اور کہا گیا ہے کہ دعا کے ساتھ درود پاک کو اگر شامل کر لیا جائے اول و آخر تو درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے. اور اگر ہم لوگ ایک خط بنا لیں گے اول و آخر درود کے ساتھ دعا بیچ میں تو ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ. بے شک ایسے ہی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ساری عبادات کو قبول فرمائے, اور جو آپ اور ہم مل کر عبادت کر رہے ہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, کیونکہ گو کہ عبادت کا حق ہم ادا نہ کر سکے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں, اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. تو اسی موضوع پر دعا کی فضیلت کیا ہے, دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے, ہم علماء کرام سے بھی سیکھیں گے, اور اسی ٹاپک کے حوالے سے مزید گفتگو بھی رہے گی. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان سب کا سب ٹی وی پر. آتے ہیں تھوڑی سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم آ گئے ہیں واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں افطار ٹرانسمیشن رمضان سب کا سب ٹی وی پہ, اور ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے وہ ہے جی کلام اور نعت خوانی کا. تو شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ترازیہ ناصر ہیں اس وقت. آپ نے ہمیں آج پہلی بار جوائن کیا ہے, ویلکم. تھینک یو. اور حسن بھائی آپ تو روز ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جی آپ ہمارے ہمارے پینل کا حصہ ہیں آپ, تو ظاہر ہے آپ تو روز پڑھتے ہیں اور آج ہمارے یہ مہمان ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے آج؟ پہلے آپ پڑھنے ہم لوگوں نے, ہماری ٹیم نے سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ان کو پہلے چانس دیا جائے. ضرور, بالکل. اچھا, گڈ. جی ترازیہ ناصر صاحبہ, بسم اللہ. صلی علی نبی نا صلی چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں
جو رمز کھلے ازل کی نہا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسن بھائی اب آپ کا کلام ہو جائے، نعت ہو چلیں جائے. ہم ایک ایسا کلام پڑھتے ہیں جو سب مل کے شامل ہو جائیں گے اس کلام میں. جی بسم اللہ. اللہ 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 اللہ. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، کہ خوشے خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو. اللہ 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 اللہ. دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی تو بدو گفتگو. اللہ 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 اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان کیا اللہ. خوبصورت سما باندھ دیا سبحان حسن اللہ. بھائی. کیا ماشاء بات اللہ، ہے. ماشاء اللہ. اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اب آپ اپنے کلام سے آ جائیں. چلیں ٹھیک ہے. اب اللہ پڑھتے ہوئے ہم تصور میں خانہ کعبہ چلے گئے. اب مدینے کے مسافر بنتے ہیں. واہ واہ واہ. مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں. سلام نے پاک رستوں پر جہاں سرکار گزرے ہیں، سلام نے پاک گلیوں پر جہاں حسنین کھیلے ہیں، در زہرا جہاں کر فرشتے بھیگ لیتے ہیں، انہی گلیوں انہی رستوں اسی در کا مجاور ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں. اب جتنے لوگ عمرے پر جائیں گے انشاءاللہ، پھر مدینہ منورہ جائیں گے. اب میں اپنے دل کی آواز پیش کر رہا ہوں. جتنے لوگ اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ابھی مدینے جانے والے ہیں، رمضان کا مہینہ وہاں گزاریں گے، عید سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گزاریں گے. تو آپ کے لیے پیغام ہے، اے زوارو محمد کے تمہیں سر
سناؤں گا جو تھک کر بیٹھ جاؤ گے، میں پیروں کو دباؤں گا، میرے ہمراہ ہو جاؤ، میں ہر خدمت کو حاضر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترازیہ ترازیہ ناصر، بسم اللہ۔ آپ مدینے لے گئے تو پھر تو ہے نا کہ ہم اہل بیت پر بھی درود پڑھیں، جی بالکل بالکل بالکل، بسم اللہ، مل کر شامل ہو جائیے جی گا۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و سیدنا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، بھیجے اگر سلام تو ملتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان جزاک ترازیہ، اللہ، جزاک سبحان اللہ، بڑا خوبصورت سما باندھا آپ نے۔ یہیں سے کنٹینیو حسن بھائی ایک کلام اور اگر آپ سنائیں تو محفل میں اور چار چاند لگ جائیں۔ سب ایک بالکل دعائیہ کلام پڑھتے جی۔ ہیں، اور اس میں فرحان بھائی آپ کا میں نے کل پروگرام دیکھا تھا، آپ نے وہ کلام شاید پڑھا تھا، جی جی تو ایک انترا میں پڑھوں گا، اس ایک انترے کو آپ بھی پڑھ دیے گا۔ جی جی ضرور۔ تو
روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں رہ جاؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ کہ مجرم ہوں زمانے کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ یا رب واہ واہ، الہی سبحان امین اللہ۔ یا رب العالمین۔ یہاں یہ کلام سننے کے بعد مجھے امجد بھائی بہت یاد آتے ہیں، امجد صابری۔ بالکل ان کا یہ آخری کلام تھا ایک بالکل۔ چینل پر دیکھیں آپ ٹرانسمیشن کیسا کے اثر دوران۔ انگیز کلام تھا کہ جی پہ کیفیت ہاں ہے۔ جی، بس ماشاء اللہ ماشاء ان اللہ، کی اللہ تعالیٰ نے شاید اسی دن دعا قبول کرنی تھی۔ بے شک ایسے ہی، اور بالکل۔ بڑا روحانی سما بنا تھا، اور ان کے چہرے سے بے شک لگ رہا تھا کہ شاید اللہ کی طرف سے ان کو کچھ اشارے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ کلام ویسے بھی معروف کلام تھا، لیکن امجد صابری صاحب کی ذات کے ساتھ منسلک ہو کر تو پھر یہ امر ہو گیا، بالکل اور ظاہر ہے یہ ذکر ہی امر رہنے والا ہے۔ تو اسی تناظر میں ایک کیفیت طاری ہو گئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ کلام پیش کر دوں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، پر نور سی
پہ نگاہیں ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ یہ گھرانہ صرف سخی نہیں بلکہ کریم ہے۔ سخی کہتے ہیں جس سے مانگا جائے اور وہ عطا کر دے، کریم وہ ہے جس سے مانگے بغیر مل جائے۔ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شعر میرے دل کے بہت قریب ہے۔ عزت سے نہ مر جاؤں، کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جاؤں، پیر نصیر الدین شاہ صاحب کہتے ہیں عزت سے نہ مر جاؤں، کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اتنا کوئی پرسکون ماحول ہے کہ بریک پہ جانے کا دل نہیں کر رہا، لیکن جانا پڑے گا، یہ بھی ایک ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک، ہم آ چکے ہیں واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری افطار ٹرانسمیشن رمضان سب کے ساتھ، اور اس وقت ہیں ہم کچن میں اور اپنی شیف کے ساتھ ہیں۔ شیف، ہم کیا بنا رہے ہیں آج؟ آج ہم بنا رہے ہیں، دیکھیں فروٹ چاٹس آف کورس بنتی ہیں رمضان میں، افطار میں فروٹ چاٹ کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا، تو میں نے سوچا تھوڑا ڈفرینٹ سا فروٹ ماکٹیل بنا لیں، تو ہم فروٹ ماکٹیل بنا لیں جس میں کہ کافی سارے فروٹس ہیں۔ فروٹ کا بھی ماکٹیل بنا لیا؟ ہاں، فروٹ کا بھی ماکٹیل بنائیں گے۔ یہی کرتے ہیں۔ تو چاٹ تو ہوتی ماکٹیل ہی ہے۔ ہاں مطلب ہاں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنا تو نام ایڈ کرنا ہی کرنا ہے نا ہر طرح سے۔ فروٹ چاٹ ماکٹیل، یہ بھی تو نوٹ کریں نا، یعنی پتہ چلے کہ نورین نے بنایا ہے نا۔ تو بالکل یہ فروٹ ماکٹیل ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے جو ہمیں چاہیے فروٹس، میں نے اس میں لیا ہے میلن، خربوزہ، ٹھیک ہے، یہ ہمیں چاہیے بناناز چاہیے، کیلے ہیں، اچھا یہ میں نے اورنج اینڈ موسمبی کے چنکس کاٹ دیے تھے، اس کے بیچ ڈی سیڈڈ کر دیا تھا ان کو، ٹھیک ہے، یہ ایک بول جائے گا۔ اسٹرابریز کا آج کل موسم ہے تو اسٹرابریز ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، 1 بول، ٹھیک ہے۔ اچھا امرود، ہاں یہ امرود ہے، یہ امرود بھول گئی کاٹے میں نے اور اب بھول گئی اس کو، انہوں نے دیکھ کے بتا دیا۔ ہاں میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا امرود ہے۔ اچھا یہ لیمن ہے، اس میں تھوڑا سا لیمن کا رس جائے گا، یہ امرود گاواز کاٹ کے رکھے ہیں، اس میں 2 گاواز جائیں گے، ٹھیک ہے، تو بس۔ اور اس میں کافی وہ جو کٹا ہوا میں نے ایک مسالہ بتایا تھا آپ لوگوں کو، آئی تھنک ڈے بیفور یسٹرڈے، کہ وہ جو زیرہ اینڈ ثابت گول مرچوں کا مسالہ ہوتا ہے بھون کے جو ہم بناتے ہیں، اس میں یہ بھی جائے گا۔ اچھا ٹھیک تھوڑا سا سالٹ ہے، چاٹ مسالہ ہے، بلیک سالٹ ہے، یہ ساری چیزیں سے مکس ہو کے جائے گی تو ذرا اروما، اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوگا۔ اچھا مسالے بھی آپ نے کوئی 2-3 قسم کے ہی رکھے ہوئے ہیں؟ جی۔ اچھا میں نے نوٹ کیا چینی کا استعمال کرتی ہیں اپنی موسٹلی ڈشز میں؟ ہاں بہت ساری ڈشز میں۔ I noticed۔ کل انہوں نے نہاری بنائی تھی چینی والی۔ کیا بنائی تھی؟ نہاری کب بنائی تھی ایسے؟
اور اس میں ایک ایپل جائے گا, لیکن red apple. مجھے پوری امید ہے ان سے کہ یہ نہاری میں بھی کہیں نہ کہیں چینی ایڈ کر دیتی ہوں گی کچھ ٹیسٹ ڈالنے کے لیے. اچھا شوگر نہاری. اچھا یہ ایپل ہے. شوگر نہاری. اچھا اس میں ہم ریڈ ایپل لیں گے کیونکہ ہمیں فروٹس کو تھوڑا سا کلرفل دکھانا اوکے ٹھیک ہے. اور اگر پوموگرینیٹ کا موسم ہوتا تو ہم اس میں انار بھی ڈالیں, وہ بھی ڈال دیتے, لیکن وہ ختم ہو گیا تھا. اور پائن ایپل بھی اس میں ہم ڈال سکتے ہیں. تربوز کا ہے لیکن وہ آپ نہیں لائیں. نہیں تربوز نہیں, اس میں نہیں ڈال دیں گے نا فروٹ. تھے تو ریڈ نا اس لیے. نہیں ریڈ تو ہے, وہ سٹرس ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا تربوز نہیں پانی ڈال والا سکتے, ہوتا ہے تو وہ پانی بن جاتا ہے. پھل سے پھل سے بھی نہیں ہے نا. وہ کھٹے زیادہ ہوتے ہیں اور ویدر بھی ختم ہو گیا, اور ویدر بھی ختم ہو گیا, وہ نہیں ہے, موسم نہیں ہے. مطلب جس موسم میں بھی رمضان آئے جو موسمی فروٹ ہوتے ہیں ان کی فروٹ چاٹ بنانی ہے, اور لیکن بنانی کیسے ہے وہ اور طریقہ بتانا ہے. ہر موسم کا پھل جو ہے وہ اسی وقت زیادہ فائدہ کرتا ہے. ہاں بالکل. ایگزیکٹلی. چلیں ہم ایپل کی طرف آتے ہیں. ہم ایپل کاٹتے ہیں. اس کے بھی بیج نکال دیں گے. جی بالکل. ڈی سیڈڈ ہوگا یہ. ٹھیک ہے. اچھا آپ اس کے جو پیل ہے جی وہ نکال دیں. ویسے پیل از ہیلدی. ہاں وہ ہیلدی ہوتے ہیں, لیکن آپ کی اس ریسیپی کے لیے نکالنا ضروری ہے. میں پیل ہمیں نکالنا ضروری ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں ورنہ میں نہیں نکالتی پیل. اچھا میں تو ویسے بھی کھانے کے لیے نکال دیتی ہوں. ہاں نہیں ویسے اگر ویسے آپ کھائیں نا تو اس کو کھانا چاہیے. اچھا اور دوسرا امرود کے بیج میں نے سنا ہے کہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. سیب کا شاید میں نے سیب کے لیے ضروری ہے. اگر آپ نے دن میں صبح یعنی ناشتے میں اگر ایک سیب بھی کھا لیا تو یہ اتنی انرجی دیتا ہے کہ پورا دن آپ کا بوسٹ لگا رہتا ہے. آئرن ہوتا ہے. اچھا ایک اور میں بات بتاتی چلوں, جیسے ہم بناناز پہلے سے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں یا ایپلز کاٹ کے رکھ دیتے ہیں تو وہ کالے ہو جاتے ہیں. تو واٹ یو ڈو, اگر آپ لوگ پہلے سے کاٹ کے رکھنا چاہتے ہیں اس میں تھوڑا سا لیمن جوس کو ڈرزل کر دیں, مطلب 1 ٹی اسپون, مطلب بناناز میں بھی اور ایپلز میں بھی, تو فروٹ آپ کے کالے نہیں ہوتے. ہاں وہ ایز اٹ از فریش رہیں گے. گڈ آئیڈیا. یہ اچھا آئیڈیا دیا آپ نے. گڈ آئیڈیا. کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ فروٹس کالے ہو جاتے ہیں, پہلے سے کیلے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں لوگ, تو لیمن جوس ڈالیں گے تو یہ اسٹرابری ہے تو میرے خیال میں. اچھا مجھے نا فروٹ چاٹ میں بناناز زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. گرمیوں میں جو فروٹ چاٹ بنتی ہے اس میں آم ڈھیر سارے اور ان دنوں میں اورنج. بالکل بالکل. اچھا کبھی آپ نے اسٹرابری چاکلیٹ کے ساتھ کھائی ہے؟ بالکل بہت دفعہ. ہم لوگ گئے تھے ملیشیا میں, تو وہاں پر ایک جگہ تھی, نام میرے وہاں اسٹرابری فارم تھا بہت, تو وہاں ملتی ہی تھی اسٹرابری کے ساتھ چاکلیٹ. اچھا کمبینیشن ہے. ایک دن اسموتھیز بھی ملتی ہیں, اسموتھیز بھی. جی ہاں ایگزیکٹلی. ایک دن بنائیں گے ہم چاکلیٹ کے, وہ اسٹرابری چاکلیٹ کوٹڈ جو ہوتے ہیں. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. ایک دن ہم بنائیں گے. اچھا یہ تو چلیں آپ کاٹتی رہیں. آپ ڈرنک میں آج کیا بنائیں گے جو ہم بعد میں آئیں گے؟ تو ہم بنا رہے ہیں اسٹرابری اسمودی. اوکے. ہاں وہ شیک بھی کہہ سکتے ہیں, اسمودی بھی ہے, مطلب اس میں یوگرٹ بھی جائے گا, دودھ بھی جائے گا, تو ہم یہ بنائیں گے. اچھا لیکن اس میں بھی ہم, اگر میں ویسے سوال کر رہا ہوں کہ وہ جو میں بات کر رہا ہوں چاکلیٹ, وہ اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں؟ اوپر سے کر سکتے ہیں. ہاں اوپر سے کر سکتے ہیں ڈرزل ٹاپنگ کے طور پہ. اور اس میں جو ہے وہ آئس کریم بھی ایڈ ہوگی. اور یہ اتنے چھوٹے ٹائم کے لیے, کم ٹائم کے لیے یہ سیزن میں آتی ہے اسٹرابری کے, اس کو میکسیمم ایک اسٹرابری اور ایک لیچی. جی بہت کم ٹائم کے لیے ہوتی ہے. ویسے لیچی کا ہے سیزن ابھی نہیں؟ ابھی نہیں آئے گا, وہ آم کے ساتھ آتا ہے. اور اس کا ایک ڈرنک بہت اچھا بنتا ہے, لائچی کا ڈرنک, اٹس ویری گڈ. آم بھی پورے سال میں مشکل سے 3 مہینے کے لیے آتا ہے. بالکل مشکل سے. آم کا ایک جو کچا پکا آم ہوتا ہے نا, جی جی, اس کی ایک ڈرنک ملتی ہے امریکہ میں, وہ میکسیکن ڈش ہے, مینگو ناڈا. اچھا. اس کا خاص مسالہ ہوتا ہے, وہ وہاں سے ملتا ہے. اور آپ یہاں پر وہ جو کچے پک, اس کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم آم روٹی کے ساتھ نہیں, آم کو نچوڑ کے روٹی کے ساتھ مسالے کے ساتھ کھاتے ہیں, تو ایسا ٹیسٹ اس کا فیل ہوتا ہے, بہت مزیدار ہوتا ہے. گریٹ. وہ ہم کہتے ہیں اس کو را مینگو پنچ. ویسے اگر رمضان کے اس دوران ہی اگر مینگو آ گئے تو مینگو ناڈا ضرور بنائیں. بالکل صحیح ہے. اچھا آپ سیب کاٹ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد پھر میں میلنس کو کاٹوں گی, بناناس کو کاٹوں گی, پھر ہم اس کی مکسنگ کر دیں گے جوس کے ساتھ, مسالے کے ساتھ, سب چیزوں کے ساتھ, تو بس پھر کمپلیٹ ہو جائے گا. بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا. اس میں گریپس بھی ہم ڈال سکتے ہیں, لیکن گریپس کا موسم نہیں ہے, تو اس لیے. اچھا اگر ہم نے ویسے نوٹ کیا, اگر اب یہ اورنجز ہم چاٹ میں ڈالتے ہیں گھر میں, اکثر ہم ہیلپ کر لیتے ہیں, تو اس کے اندر ہوتا ہے کہ اگر زیادہ دیر تک رکھے نا تو پھر یہ جوس خود ہی اس کے اندر بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن آپ یہ ٹائم کو کور کرنے کے لیے آپ نے جوس ایکسٹرا رکھا ہے. ایگزیکٹلی. تھوڑا سا وہ مزہ آتا ہے, تھوڑا سا رنی رنی سا جوسی ہو تو ذرا مزہ آتا ہے, ڈرائی پر نکلا نہیں جاتا. ہاں بالکل. اور یہ کریم کے ساتھ بھی ہم بنا سکتے ہیں. اچھا کریم, اس میں کریم بھی ایڈ ہو سکتی ہے, لیکن if instead of using this تو ہم کریم ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی وہ بھی کسی دن بنائیں گے, کریمی ڈیلائٹ ہوتا ہے وہ, تو وہ I'll make it inshallah. فروٹ چاٹ ویسے بھی بڑی کوئی فیوریٹ ہے لوگوں کی. ہاں بہت. ہاں کریم والی فروٹ چاٹ. اچھا اس کے ساتھ لوگ کبھی پاپڑی بھی کھاتے ہیں, نتاشا. اچھا اورنج جوس کے ساتھ پاپڑی, اور تھوڑے سے چک پیس بھی ڈلتے ہیں, جو فروٹ مکس چاٹ ہوتی ہے نا,
जो तो उसमें चिक पीस भी डालेंगे, पापड़ी भी डालेंगे और पूरे फ्रूट्स भी होंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें हमें ना देखने में सोचने में ऑकवर्ड लगती हैं। हाँ, लेकिन खाने में जैसे बहुत मज़ेदार। आप कभी आप हलीम के ऊपर दही डाल के खाएं। नहीं, सोचने में, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, सोचने में आपको ऑकवर्ड लग रहा है। मुझे भी किसी ने जब बताया था और मैंने हलीम के ऊपर थोड़ी सी दही डाल के, यानी दही को आपने दही की तरह साइड पे रख के थोड़ा थोड़ा सा, उसका टेस्ट बहुत मजेदार होता है। अरे वाह, बहुत मजेदार होता है। ऐसा सही है, सोचने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा है आपको इस वक्त। लेकिन बाकी बहुत मजेदार लगता है, डिफरेंट हो जाता है टेस्ट जी। उसका। या जर्दे में आप दही डाल के कभी खाएं। हाँ, सोचने में आपको ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन उस कुछ चीजों का टेस्ट देखने में, जर्दे बात में करने दूध डाल के जरूर जी। मैंने खाया है, दही नहीं ट्राई किया, ये भी कर लेंगे कभी। दही भी जर्दे में डालेंगे। हाँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, दही एंड जर्दा। जैसे ये जो आपने कहा ना आम के साथ रोटी, हाँ। ये सिंधियों की डिश है जी। हमारे एक कराची दिन बड़ा में। मजा है, मैं कुछ साल पहले ना मैं देख रहा था वो रोल वाली आइसक्रीम होती है ना, जी जी, वो पहले उसको रोल करते हैं और पहले बनाते हैं तब, तो मैंने दिल चाहा रात को ना कि जब मैं भी बनाऊं, तो कुछ ना चॉकलेट रखी हुई थी, मैंने चूल्हा खोला और उसके ऊपर मैं शुरू हो गया। अब मैं उस वक्त का वेट कर रहा हूँ कि कब ये इस काबिल हो कि मैं इसको रोल कर सकूँ, मुझे पिघले जा रही है, पिघले जा रही है। उसके बाद बहरहाल मैंने वो जो बची थी वैसे ही खा ली। वो बाद में मुझे किसी ने बताया वो चूल्हा नहीं था, वो तो हीट वाला नहीं था, वो कोल्ड वाला था। उसमें क्रीम डालते थे तो उस पे वो सख्त हो जाती थी, इससे मैं नॉर्मल चूल्हे पे बनाना शुरू कर था। तो फिर आपने मेल्ट हुई हुई चॉकलेट खाई? हाँ, वही खाई, वो और ज्यादा मजे की हो जाती है और अजीब सी कड़क सी हो गई थी। अच्छा, तवे पे चिपक गई थी। चले, हमारा ये एप्पल भी कट गया, कट गए, ठीक है, फ्रूट भी कट गए। और जूस आप अभी आगे बनाएंगी या अभी इसी में बनाएंगी? अभी बाद में बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। बाद पहले मैं में, ये भी ताकि आप करूंगी। इसकी ये तैयारी जी करिए। जी, करें। एग्जैक्टली, भी मुझे ये भी कट करना है, बनानास भी करने, ठीक है, तो फिर हम बाद में हम स्मूदी बनाएंगे, ठीक है, शेक। जी जी, सही है। ये हमने ऑरेंज का फ्रेश जूस लिया हुआ है, सही, ठीक है, अच्छे से मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ प्लेन जूस है। ओके, ठीक है। चलिए जी, अब हम ये काट लेते हैं। ये वही फल है ना खरबूजा के जिस पे छुरी गिरे या छुरी पे ये गिरे, कटता ही यही है। हाँ, ये दे दीजिए। खरबूजे का टेस्ट भी, खरबूजा ही बड़ा मैटर करता है इसके अंदर, चाट के अंदर। जी बहुत, पपीता भी, पपाया भी बहुत मजे का लगता है। बिल्कुल। अच्छा, तरबूज का आप क्या कहती हैं? तरबूज जो है वो खराब कर देता है या थोड़ा वो पानी छोड़ देता है ना। ओके ओके ओके। तरबूज तरबूज तो है काले नमक के साथ बड़ा मजा, बहुत मजे का लगता है, जीरा और काला और नमक। तरबूज तो 90% है ही पानी। एग्जैक्टली। हाँ, तो वही हाँ, पानी। तो वो फ्रूट चाट में अगर डलेगा तो वो खराब कर देगा फ्रूट बिल्कुल। चाट को। खामोशी हो गई सिर्फ और खरबूजे की आवाज आ प्लस रही है। इसका जो वाटरमेलन होता है इसका पंच बहुत अच्छा बनता है, ड्रिंक बहुत अच्छा बनता जी, सही कह है रही हैं। समर में। अब तो तरबूज भी आना शुरू हो गए हैं, तो एक दिन हम बनाएंगे इसका वाटरमेलन पंच। उफ, वो बहुत मजे का बनता है, वो भी ब्लैक सॉल्ट के साथ बनता है जी, बहुत मजे का। एक आदमी ना तरबूज बेच रहा था, तो अच्छा। $10 के वो 3 तरबूज दे रहा था, और कहता था एक तरबूज लोगे $3 का, 3 लोगे तो $10 का। तो एक बंदा उसके पास आया, कहने लगा कि भाई मुझे एक तरबूज दो। उसने कहा $3, 2 तरबूज दो $3, तीसरा तरबूज दो, कहते $9 हो गए। तो कहने लगा यार तुम मुझे $10 के 3 दे रहे थे, और मैं तुमसे एक एक करके $9 में ले गया। और वो कहता है चला गया। लोगों ने कहा यार ये तुम्हें बेवकूफ़ बना के, कहता है मुझे रोज लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने आते हैं और एक के बजाय 3 तरबूज लेके जाते हैं। मार्केट टैग। अच्छा, उसने जान के किया ये ना। ये वही वाला, ये खरबूजा वही वाला है जो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल, वही है। ये वही है, ये वही है, ओके। इत्तेफाक से। बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, आज देखा है। ये देखे ना, ये वाइट था, ऑफ वाइट था, ये भी ऑफ वाइट ही हो गया। जब इसमें रेड आएगा एप्पल तो वो अच्छा हाँ, भी लगेगा। कलरफुल हो जाता है। स्ट्रॉबेरीज आएंगी, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, एग्जैक्टली। क्योंकि ये सबसे पहले हमारा दिल करता है, क्रेविंग होती है असल फ्रूट चाट की। हाँ, बिल्कुल होती है। ये तो विदाउट अफ्तारी में बिल्कुल और लगता है इफ्तार में तो अफ्तार में इंतहाई ये- इनकम्प्लीट लगता बड़े है। अफ्तार में ये 2-3 चीज़ें, हाँ। पकोड़े हो गए, चाट हो गई, जी। और जो हमारे जो मशरूबात हैं। एंड आई लव समोसाज, हाँ। आलू वाले समोसे। आलू वाले वो तो बनाने सिखाएं किसी दिन, सिखा देंगे। वो जैसे बाजार वाले होते हैं ना जी, आलू जी, के समोसे। बिल्कुल। अच्छा, एक हमारे स्कूल के टाइम पे मिलते थे बहुत छोटे छोटे से समोसे होते हाँ, थे। वो अभी भी मिलते हैं, वो हाँ, वो वो बाइट अभी भी बाइट मिलते होते हैं, हैं, हाँ, वन वन बाइट बाइट होते हैं।
قیمے والے بھی ہوتے ہیں, آلو تھال کے اوپر لے کر آتا تھا اور تھال ایسے ٹانگ کے, کھٹے آلو بھی ملتے تھے. لیکن مجھے بڑے آلو والے سموسے پسند ہیں. آلو والے سموسے اور ساتھ میں چنوں کی چٹنی. اور کاٹ لیں گے. نتاشا آپ اپنے گھر پہ چاٹ کیسے بنتی ہے یہ بتا دیں تاکہ تھوڑا سائلنس بہت زیادہ ہو گئی. ایسے ہی بنتی ہے سارے فروٹس کاٹ کے. کیا مجھے نہیں بتایا, پروگرام میں بتایا, پروگرام میں میں آپ سے پوچھوں گا. کچھ خاص نہیں. اچھا نتاشا یہ بتائیے کہ آپ کے گھر پہ فروٹ چاٹ ایسی بنتی ہے جیسے بنا رہی ہیں یا یہ تھوڑی سی ذرا ٹرکی ہے. آئی مین اس میں کچھ چیزیں ویزیں ایڈ ہو رہی ہیں. ہم لوگ تو صرف سارا فروٹ کاٹتے ہیں, ہلکا سا چاٹ مسالہ اور تھوڑی سی شوگر. یا پھر میں ان کو بتا رہی تھی کہ جیسے یہ انہوں نے اورنج جوس رکھا ہوا ہے, اگر ویدر ہے اورنجز کا تو اوپر سے ایک اورنج ڈال دیں. اچھا اب یہ مجھے بتائیں نورین, آپ مجھے بتائیں کہ جیسے آپ یہاں بتاتی ہیں یہ 1 ٹیبل اسپون یہ ڈالیں گے, کوانٹٹی گن کے بتاتی ہیں. نارملی اب جب ویسے بناتی ہیں تو آپ آئیڈیا سے بناتی ہوں گے نا, یا ٹیبل اسپون گن کے کرتی ہیں؟ گن کے نہیں, آئیڈیا سے نا, یہ صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے, کیونکہ گھر پہ بھی ہم دیکھتے ہیں جو ہماری والدہ ہیں یا مسز جو کھانا پکاتی ہیں تو اسی طرح اندازے سے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو میں اپنے ویورز کے لیے بتاتا کہ وہ لوگ وہی ایز اٹ از سیم ہی ڈالیں. جی جی, کچھ لوگ زیادہ کر دیں گے تو پھر زیادہ میٹھا ہو جائے گا. اچھا سیم کوانٹٹی سب رکھیں, آپ نے 4 لوگوں کو بتایا, سب نے سیم کوانٹٹی ڈالی, لیکن ہاتھ کا بھی فرق ہوتا ہے نا, ٹیسٹ ہاتھ کا بھی بہت فرق ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, ہاتھ کا بھی کافی فرق ہوتا ہے. چلیں جی, یہ کھانے کا ٹیسٹ ایکچولی ہوتا ہی ہاتھ میں. ہاں یہ تو ہے. ویسے تو میرے خیال میں بنانے والے اور بھی بڑے ہوں گے, لیکن وہ بہت سارے شیف کے کھانوں میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. ہاں ایگزیکٹلی, لیکن سننے میں آتا ہے کہ وہ شیف ہیں تو پھر ہم مان لیتے ہیں ایک ہی ڈش کھا کے کہ چلو کوئی بات نہیں, مان لیتے ہیں. لیکن نورین کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے, ابھی جتنے دن بھی ہم نے افطار میں آپ کا بنا ہوا ان کا تو ابھی ٹرانسمیشن ہم نے شروع بھی نہیں کی تھی. ہماری ایک میٹنگ تھی چھوٹی سی, وہاں پہ ان کے سینڈوچز کھائے تھے بس میں نے, بہت ٹیسٹی تھے. مجھے وہیں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تو میں نے کہا ہمارا رمضان بہت اچھا گزرنے والا ہے. پھر جاتے ہوئے انہوں نے پوچھا, پھر میں اپنے آپ کو پکا سمجھوں. صحیح بات ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا. اب میں میرے خیال سے بریک لے لیں تاکہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں, اتنے یہ تیار بھی ہو جائیں. ہاں میرے خیال میں اگر ہم ان کے ساتھ باتیں کرتے رہیں گے تو یہ ہنستی رہیں گی اور کام نہیں کریں گے, اور ہم یہیں کھڑے رہیں گے. اور بڑا مشکل ہو رہا ہے ویسے روزے کے ساتھ کچن میں کھڑا ہونا, بہت مشکل ہے. اس لیے میں آپ کی مشکل حل کر رہا ہوں, بریک لے لیں تاکہ ہم چلتے ہیں. چلیں جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, اور جب واپس آئیں گے تو ہمارے ایک گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے جو ہمیں آج بہت اچھے اچھے طبی اور دیسی ہمیں ٹوٹکے بتانے والے ہیں. جی جی, we'll take a short break here, please stay with us. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا, رمضان ٹرانسمیشن سب ٹی وی پر. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث, اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں سیدہ نتاشا علی. ناظرین, ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم اس دور میں, بلکہ ہر دور میں انسان بیماریوں میں گھرا رہتا ہے, جبکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول, اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا, اور رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور جب رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو رسول صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. ان کی رحمت کا سایہ ہر جگہ پر, جہاں ان کی رحمت کا سایہ ہو جائے وہاں شفا ہی شفا ہے. آج کا جو خصوصی سیگمنٹ ہمارا ہے اس میں ہمارے جو خصوصی گیسٹ ہیں ان کو ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ جو آپ کی بیماریاں ہیں, جو ہماری بیماریاں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, وہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حل ہو سکیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج طب نبوی کے ریسرچ اسکالر محترم جناب آغا عباس صاحب, جن کو آپ ہر ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آفٹر لانگ ٹائم آپ سے ملاقات ہوئی ہے, اور بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئیں, اور جس طرح سے آپ رہنمائی فرماتے ہیں تو آج میرے خیال سے ہم نے ٹاپک شہد کا سوچا, شہد کے استعمال پہ. اور سب سے پہلا سوال ہی میرا یہی ہوگا کہ اصل شہد کی پہچان کیسے کریں ہم؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کو, آپ کے پروگرام دیکھنے والوں کو, اور دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے, سب کو مجھ احقر الزمن کی طرف سے تبرکاً سلام, اور سب کے لیے میری طرف سے لامحدود دعائیں ہیں. اور آپ کے اس پروگرام میں آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی, اس کے لیے میں آپ کا بڑا ممنون و مشکور ہوں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے عزت بخشی, آپ آئے ہماری ٹرانسمیشن میں, ہمارے لیے سعادت. اچھا, بہت اچھا سوال ہے نتاشا کا جی کہ شہد کے اصلی ہونے کی پہچان کیا ہونی چاہیے. بالکل. دیکھیے, صدیوں سے شہد کو پہچانا جا رہا ہے. ہر صدی میں شہد میں ملاوٹ کی گئی, پہلے کم ہوتی تھی, ابھی زیادہ ہوتی ہے. اب اگر اصلی شہد کو آپ نے پہچاننا ہے تو اس میں سے ایک تو بھینی بھینی خوشبو آتی ہے پھولوں کی. اصلی شہد کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ بھینی بھونی خوشبو آئے گی. اگر وہ 5000 سال پہلے کا جب یہ فرعون کے مقبرے سے شہد برآمد ہوا, اس میں بھی خوشبو آ رہی تھی اور وہ سڑا نہیں تھا. شہد کبھی بھی نہیں ہوتا. 5000 سال کے بعد برآمد ہوا وہاں سے, تو اس میں بھی بھینی بھینی خوشبو تھی اور وہ سڑا نہیں تھا, کبھی بھی نہیں سڑتا. اچھا, دوسری بات, اگر شہد کو پہچاننا ہے تو آپ دیکھیے, ایک روٹی کے ٹکڑے پہ تھوڑا سا شہد لگائیے اور اس کو آگ پہ جلائیے. اگر وہ چر 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 کی آواز آنے لگے اس میں سے, تو سمجھ لیجیے شہد نقلی ہے, اس میں شیرہ مکس ہے. تو شہد نقلی, اور بغیر چرچراہٹ کی آواز کے بغیر اگر وہ جلتا ہے تو وہ شہد اصلی ہے. اچھا, ایک اور پہچان بتاتا ہوں. کاغذ پر, سادے کاغذ پر آپ تھوڑا سا شہد ٹپکائیے اور اس کو 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹے تک پڑے رہنے دیجئے, اور اس کے بعد کاغذ کو پلٹیے. پیچھے اس کی نمی کا نشان ذرہ برابر نہیں آئے گا, اصلی کا, اصلی شہد جیسے مرکری کا نہیں رہتا. ہاں, نشان نہیں ہوگا, باقی نشان نہیں آئے گا. اچھا, اس کے برابر میں آپ 1 گھنٹے کے بعد اس کے برابر میں 1 قطرہ پانی کا ٹپکائیے, 1 سیکنڈ کے بعد نیچے پانی کی تری آ جائے گی. شہد کی تری 4 گھنٹے کے بعد بھی نیچے کاغذ کے نیچے نہیں پہنچے گی, کیونکہ اس میں پانی نہیں ہے, اس میں شیرہ نہیں ہے, اس میں پھولوں کا صرف رس ہے. اچھا عباس بھائی, کیونکہ آپ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی اپنا خود کردہ کچھ نہیں ہے, سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کیا ہوا جو انہوں نے پوری دنیا کو بتا کے چلے گئے, اب آپ کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب بات طب نبوی کی آ رہی ہے تو کون سے نبی نے کس وقت کون سا شہد کس وقت استعمال کیا, تاکہ ایک ریفرنس بھی تو ملے نا, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود کس طرح سے شہد استعمال کیا کرتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر میں بات کروں تو میرے مولا نے, رسول خدا نے شہد کو بڑا پسند فرمایا. جی, بہت پسندیدگی کا اظہار کرتے تھے شہد کے لیے. ایک جگہ آقا علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. مولا نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جس گھر میں یہ شہد ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے اس گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. ہر لمحے بخشش کی دعا کی جاتی ہے. مطلب شہد اتنی فضیلت رکھتا ہے. قرآن کریم میں پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے, اور رسول خدا فرما رہے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ زندگی میں اس کو کبھی بھی مہلک مرض نہ ہو, کینسر, ٹی بی, فالج, لقوہ, کبھی بھی کوئی مہلک مرض نہ ہو جس میں کچھ عرصے کے بعد انسان بیمار ہو کے مر جاتا ہے, تو رسول خدا نے فرمایا کہ اگر مہینے میں 3 دن صبح کے ٹائم اگر آپ نے شہد کھا لیا, پورے مہینے آپ محفوظ رہیں گے بیماریوں سے. کتنی مقدار میں؟ 1 چائے کا چمچہ کھا لیں, یا پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہاتھ کو دھویا اور خشک کرنے کے بعد اس کو کلمے والی انگلی کو ایسے ڈبویا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قبلے کی جانب رخ کر کے اگر کھایا جائے. ان چیزوں کو جس میں قرآن میں جس کا ذکر ہے, اگر قبلے کی جانب رخ کر کے, اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ شہزادی نے فرمایا کہ اگر آپ یا شافی یا کافی کہہ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد, یا شافی یا کافی کہہ لیں
اور قبلے کی جانب رخ کر کے شہد کھائیں, ہر حال میں شفا ہوگی. اچھا شہد اصلی ہونا ضروری, پہلی بات شہد اصلی ہونا ضروری. اچھا بہت ساری کیونکہ قسمیں ہیں, جیسے ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے نا, پہاڑی بھی شہد ہوتا ہے ڈفرینٹ, تو یہ سارے کوئی بھی اصلی شہد ہو لیکن کسی بھی قسم کا ہو لیکن اصلی ہو تو اس کو اصلی شہد کی نشانیاں یہی ہیں جو آپ نے بتائی ہیں, مطلب وہ کسی بھی مکھی کا ہو, مطلب کسی درخت کا. میرا کہنے کا نتیجہ مقصد یہ ہے کہ ایک ہے نا اصلی شہد کھانا ہے قبلہ رخ ہو کر. اب اصلی شہد کی بہت ساری, مکھی, چھوٹی مکھی کا شہد بھی ہے, پہاڑی شہد بھی ہے, درخت سے نکلا ہوا شہد بھی ہے, تو کیا کوئی اسپیسیفک شہد ہر ایک بیماری کے لیے کوئی خاص شہد ہی ہونا, اصلی تو ہونا ضروری ہے لیکن کیا ہر بیماری کے لیے الگ الگ شہد کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل بالکل, بڑا پیارا سوال ہے آپ کا فرحان. دیکھیے 5000 اقسام کی مکھیاں ہیں شہد کی. 5000 اقسام کی مکھیاں ہیں, اور دنیا میں سب سے اعلیٰ نسل کی جو مکھی پائی جاتی ہے وہ نیوزی لینڈ میں پائی جاتی ہے. اچھا, یہ ریسرچ آ گئی اب سائنسدانوں کی. نیوزی لینڈ میں پائی جاتی ہے, اور وہ ایک درخت ہے منوکا. منوکا درخت پہ اس کے پھولوں کا رس چوس کے وہ منوکا درخت پہ ہی شہد کی مکھی چھتا لگاتی ہے. یہ وہی ہے جو آپ نے مجھے دیا. جی ہاں, آپ نے کھایا تھا, میں نے استعمال کیا ہے, بہت کمال شہد, پوری دنیا کا بڑا مشہور ترین شہد ہے. اچھا دیکھیے, ساری بکریاں ایک جیسی نہیں ہوتی, سارے کبوتروں کے اندر بھی نسلیں ہیں, ایک جیسے نہیں ہوتے, ان میں بھی فضیلتیں رکھی اللہ نے. اسی طریقے سے سارے شہد ایک جیسے نہیں ہیں, کچھ شہد میں فضیلت زیادہ ہے. اب جیسے رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کسی کے آنکھ میں اگر بیماری آ جائے یا آشوب چشم ہو جائے تو رسول خدا نے فرمایا کہ نیم کے درخت کا شہد لے لیجئے. نیم کے درخت پہ جو شہد لگتا ہے وہ شہد اتروا لیجئے, اور اس میں تھوڑی سی آپ آب زمزم ملائیے, اور تھوڑا سا آپ سرما ملائیے, اسمد, الف سے میم دال, اسمد. اسمد سرما سب سے زیادہ اچھا ہے. تینوں چیزوں کو ملانے کے بعد آپ آشوب چشم والی آنکھ میں, یا آپ کی آنکھ میں موتیا آ گیا یا کالا پانی آ گیا, آپ اس آنکھ میں لگائیے تو 4 سلائیاں رسول خدا نے فرمایا کہ دائیں آنکھ میں لگائیے اور 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں لگائیے, اس کے بعد سو جائیے. یعنی ایکول نہیں ہے, 3 ایک طرف اور 4 ایک طرف, یہ خاص ہے. 4 دائیں میں 3 بائیں میں, یہ لگائیے تو اس کے بعد آپ کو شفا ہوگی, اور آپ کا مرض جو ہے, چاہے وہ موتیا کا ہو, چاہے کالے پانی کا ہو, چاہے وہ بخار کی وجہ سے بینائی دور ہو جائے, ختم ہو جائے, وہ سب بینائی واپس آ جاتی ہے. کہیں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کی آل پاک نے کہیں پہ بھی تنہا نہیں چھوڑا, بالکل اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑا. جی آغا صاحب, مولا علی علیہ السلام نے کچھ نسخہ بتایا ہے اسپیشل شہد کے بارے میں, وہ بیان کر دیجئے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, میرے مولا نے فرمایا, کتاب کا نام ہے طب امام علی. میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے حافظے کو قوی کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ میموری کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, تو مولا نے فرمایا کہ 4.5 ماشا زعفران اور 4.5 ماشا شہد. ماشا سے میری مراد ہے 4.5 گرام. ہاں, عربی میں ماشا بولتے ہیں گرام کو, ہم اردو میں گرام بولتے ہیں. 4.5 ماشا زعفران اور 4.5 ماشا شہد, دونوں کو ہم وزن ملا لیجیے, اور ملانے کے بعد اس کو کھائیے. سردی کے سیزن میں کھائیے, چند دن کھانا پڑے گا تو میرے مولا نے فرمایا کہ آپ کی عقل میں اور میموری میں اور حافظے میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ لوگ آپ کو جادوگر کہیں گے. اب جادوگر کیسے کہیں گے؟ اگر آپ نے مجھے ابھی ایک صفحہ دیا, میں نے ایک کاغذ پہ وہ ٹکڑا پڑھا, 20 سال کے بعد آپ مجھ سے پھر ملے, آپ لوگ, میں نے وہی بغیر دیکھے آپ کو پڑھ کے سنا دیا, تو آپ کہیں گے کہ صاحب آپ تو جادوگر ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ بہت سے لوگوں کی فوٹوگراف میموری ہوتی ہے نا کہ ایک بار پیپر پڑھ لیں تو وہ اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں ریپیٹ کرتے, بھولتے ہیں. اچھا یہ ضروری ہے آغا صاحب کہ جو چیز بھی آپ شہد کا استعمال جس بیماری ہے, جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, اس کا ہر چیز کا طریقہ کار الگ ہے. اگر اس طریقہ کار سے ہٹ کے, جیسے آپ نے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشوب چشم ہو تو دائیں طرف 4 سلائیاں اور بائیں طرف 3 سلائیاں. اگر اس میں آپ کوانٹٹی میں فرق کریں گے تو اور وہ بھی جو شہد ہے وہ نیم کے درخت کا ہو. ہاں, تو اسی طرح سب بیماریوں کا کیا الگ الگ طریقہ ہے؟ دیکھیں بیٹے, بات یہ ہے کہ یہ جو بیر کے درخت کا شہد ہوتا ہے, بیری کے درخت کا شہد پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. وہ کیوں مانا جاتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے سدرہ تو کائنات کی آخری حد تھی، اس حد پر ایک درخت لگایا اللہ نے، آخری بارڈر پہ درخت لگا دیا. جبرائیل امین ساتھ ساتھ ہیں رسول خدا کے. اب جبرائیل امین رک گئے اور کہا، فرمایا کہ رسول خدا یا رسول اللہ میں اس سے ایک قدم بھی آگے رکھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. سدرۃ المنتہا کہتے ہیں اس بارڈر کو، سدرۃ المنتہا. ایک لائن کھینچ دی اللہ نے کہ یہاں کے بعد تو ملائکہ بھی نہیں آ سکتے، اور ملائکہ کے سردار جبرائیل امین. تو وہاں پر ایک درخت لگا ہے نتاشا، فرحان، ایک درخت لگا ہے، وہ ہے بیری کا درخت. 4 بار قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اور بیری کے درخت پہ جو شہد لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے بڑا مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ مردوں کو نہلاتے بھی بیری کے پتوں سے ہے. ہمارے یہاں بڑا مقدس مانا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں. تو بیری کے درخت پہ جو شہد لگتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر شوگر کے مریض کو وہ شہد کھلا دیجئے، شوگر ہرگز نہیں بڑھے گی، ہرگز شوگر نہیں بڑھے گی. یعنی اگر کسی کی شوگر ہے تو وہاں رک جائے گی، ختم بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے چونکہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے. اب اس کو کھانے کی کچھ ترکیبیں ہیں. یہ مطلب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں کلونجی اور شہد ملا کے کھائیے. اب دیکھیے کون فرما رہا ہے، اتنے بڑے بڑے تحفے اہل بیت نے دے دیے. رات کا آخری پہر، یہاں میرے مولا یہ رات کا آخری پہر کون سا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ جب فجر کا ٹائم 5 بجے ہے، مثال کے طور پہ رات کے 4 بجے سے 5 بجے تک کا جو ٹائم ہے وہ رات کا آخری پہر کہلائے گا. اس کے درمیان میں چاہے 10 منٹ پہلے فجر سے، چاہے 20 منٹ پہلے، چاہے 30 منٹ پہلے، آپ 21 دانے کلونجی کے اس میں ملا لیجئے. کتنے مقدار شہد؟ 21 دانے کلونجی کے. شہد 1 چمچہ، 1 چمچہ شہد 21 دانے کلونجی کے اس میں ملائیے اور کھا لیجئے. موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، چاہے وہ شوگر ہو، چاہے بلڈ پریشر ہو، چاہے فالج ہو، چاہے لقوہ ہو، چاہے آپ کو گھٹنوں کا درد ہو، ہر بیماری. اچھا اب ایک یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے، تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں. ایک شخص ہے جس کو شوگر ہو گئی ہے اور بڑھ رہی ہے، ایک ہے کہ جس کو ابھی ہوئی نہیں ہے، امکانات ہے یا وہ ڈر رہا ہے کہ نہ ہو، تو دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہوگا کھانے میں؟ دیکھیے بالکل فرق ہوگا. دیکھیے شوگر یعنی جس کی ہو گئی ہے وہ تو یہ بھی چاہے گا نا کہ اسٹیبل رہے بلکہ ختم ہو جائے. بالکل. دیکھیے اس کا طریقہ کار یہ ہے، میں آپ کو ایک ترکیب اور بتاتا ہوں، آپ کبھی بھی آزما کے دیکھیں. ایک اور ترکیب ہے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کا عدد ہے 9. آپ کبھی بھی آزما کے دیکھیں. رسول خدا نے فرما دیا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. آپ جب اس نسخے کو 9 کے عدد پہ رکھ کے یوز کرنا شروع کر دیں، شدید گرمی ہے تو 9 دانے، کم گرمی ہے تو آپ 18 دانے، شدید سردی ہے تو آپ 27 دانے 54 دانوں پہ چلے جائیے. آپ کا عدد 54 دانے ہوں گے. جب برفانی علاقوں میں 54 دانے کھلواتا ہوں نتاشا، 54 دانے، جب 54 کو ملائیے 9 کا عدد بنے گا. آپ یقین کیجئے شوگر کے مریض کو اگر کلونجی کے ساتھ ہم وزن ملا کے باہم ملا دیا کلونجی کے ساتھ اگر کھلا، شہد 1 چمچہ ہی ہوگا اور دانے، کلونجی کی تاثیر گرم ہوتی ہے. نہیں، کلونجی کی تاثیر چاہے کتنی بھی گرم ہو. نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں سرد علاقوں میں علاقوں میں ہم زیادہ کھلواتے ہیں. کراچی میں چونکہ گرمیوں کی سیزن میں گرمی زیادہ پڑتی ہے تو 9 دانے ہم کھلواتے ہیں. میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی تاثیر تھوڑی گرم ہے، تاثیر تھوڑی گرم ہے اور تھوڑا سا خشک مزاج ہے اس کا. اچھا صحیح. ہاں، اول درجے کا خشک مزاج رکھتی ہے. اچھا پھر کلونجی کو جب آپ نے شہد کے ساتھ ملا کے، شہد 1 ٹی اسپون ہونا چاہیے، ملا کے کھلا دیا، آپ یقین جانیے شوگر کے ایسے مریض جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں آتی تھی، صبح 200 280 240 آتی تھی، جب ان کو ہم نے یہ ترکیب بتائی تو ان کی کم ہونا شروع ہو. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. آغا صاحب کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پہ ہمیں چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے اور ہمارے ساتھ رہیں. ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنی افطار ٹرانسمیشن. اسٹے ود اس. السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا، رمضان ٹرانسمیشن سب ٹی وی کی جانب سے. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں
سیدہ نتاشا علی۔ ناظرین، اب یہ وہ وقت آ گیا ہے روز کی طرح جس کا آپ کو اور ہمیں بے صبری سے انتظار رہتا ہے، جس میں پاکستان کے نوجوان اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں، اپنے فن کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ بولتے ہیں تو دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ یہ ہے تقریری مقابلہ، اور اس کے لیے اب جو ہمارے پاس کنٹیسٹنٹس ہیں ہم ان کا تعارف بھی کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علینا بطول صاحبہ، جو کہ نتاشا علی صاحبہ کی ٹیم میں ہیں، جی بالکل، اور دوسرے ہیں علی زر جو کہ ہماری ٹیم میں ہے۔ دیکھیں، ہم نے آپ کی ٹیم کی لڑکی کا نام لے دیا، کوئی بات آپ نہیں، نے ہماری ٹیم کے لڑکے کا نام لیتے کوئی بات آپ نہیں، جج نہیں وہ تو خیر انٹروڈکشن ہم دیں گے ہی، لیکن ہمارے ساتھ آغا صاحب بھی آج موجود ہیں جی، اور جج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حسن بھائی تو ہوتے ہیں، لیکن آغا صاحب آپ کو آج ہم ذرا شامل کرنا چاہیں گے بالکل ایز جج کہ آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کے بھی کمنٹس اس ججمنٹ میں شامل ہو جائیں گے، اور ہمارے جو مین جج ہیں جناب حسن جعفری صاحب۔ حسن بھائی، آج آپ کے اوپر پھر ایک نیا امتحان ہے، دو اچھے لوگوں کو آپ نے سننا ہے پھر فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، مجھے آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ٹیم بیٹھی ہے وہ سب ماشاءاللہ ماہر ہیں، اور سب کی رائے سے ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ بالکل، تو کیا شروع کریں پھر؟ جی بالکل، بلایا جائے۔ اچھا جی، علینا بطول، آپ کا ٹاپک ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ جی شروع کیجیے۔ یہ پیر وہ پیر ہیں کہ جنہوں نے پچھلے 76 سالوں سے اس سرزمین پاکستان میں مذہب کو، تہذیب کو اور سیاست کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ صدر علی وقار، یہ پیر وہ پیر ہے جو کبھی نہیں چاہتے کہ جوان میدان میں آگے بڑھے، کہ اگر یہ جوان پیروں کے استاد بنیں گے تو اس وطن کی آلودہ فضاؤں کا حشر کیا ہوگا، کہ اگر یہ جوان پیروں کے استاد بنیں گے تو چند ٹکوں کی خاطر بکنے والے ان لٹیروں کا حشر کیا ہوگا، کہ اگر یہ جوان پیروں کے استاد بنیں گے تو اس وطن کی جھوٹے خداؤں کا حشر کیا ہوگا۔ یہ پیر وہ پیر ہے جو کبھی نہیں چاہتے کہ جوان میدان میں آگے بڑھے، کہ اگر جوان پیروں کا استاد بنے گا تو وہ پوچھے گا کہ اے پیر ارباب اختیار بتا، تیرے ایوانوں میں ان لٹیروں وڈیروں کو بیٹھنے کی اجازت کس نے دی۔ جوان پوچھے گا کہ اے پیر معلم بتا، جو شاہبازی کا درس دینے کی بجائے خاک بازی کا درس دینے کی اجازت کس نے دی۔ جوان پوچھے گا اے پیر خانے کا بتا، تجھے جوانوں کو ہدایت دینے کی بجائے ان کی جیبیں ٹٹولنے کی اجازت کس نے دی۔ کیونکہ شاہ بکتے ہیں، ضمیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سرے عام، کچھ پسے دیوار۔ اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں، اس شہر میں پیر بکتے ہیں۔ آج بھی ابو دھابی میں تعمیر ہونے والے مندر میں کھڑے بت منتظر ہے کسی محمود غزنوی کے ہاتھوں کہ وہ آئے اور ان بتوں کو پاش کر دے۔ آج بھی اس قوم کی بیٹیاں عافیہ صدیقی امریکہ کی قید خانے میں منتظر ہے کسی جوان محمد بن قاسم کے کہ وہ آئیں اور اسے آزاد کرائیں۔ ان جوانوں کی زندگیوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ابھی ایک نیا گیت گانا پڑے گا، ابھی وقت کو آزمانا پڑے گا، ابھی ظالموں کو مٹانا پڑے گا، ابھی جوانوں کو پیروں کا استاد بنانا پڑے گا، ابھی جوانوں کو پیروں کا استاد بنانا پڑے گا۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ کی۔ جی نیکسٹ میں گزارش کروں گا علی زر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ آپ کا موضوع ہے یہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو دینی ہے۔ بسم اللہ۔ صدر علی وقار، ہم نے اپنے لہو سے وہ دیے روشن کیے کہ جن کے سامنے ہواؤں کے بدن بھی پارا پارا ہو گئے۔ اپنی نگاہوں کو کارگل کے اس میدان کی طرف لے جائیں کہ جہاں موت رقص کرتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی، مگر وہیں ایک سپاہی کرنل کیپٹن شیر خان بھی تھا جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا، اور اس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی اس کے شجاعت کے گن گانے لگے، اور شہادت کے اس عظیم درجے پر فائز ہوا کہ جب اس کی شہادت ہوئی اور اس کے جسم خاکی کو واپس دیا تو اس میں دشمنوں نے خط رکھا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے ایسا بہادر سپاہی نہیں دیکھا، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ کہ کرنل کیپٹن شیر خان نے بتا دیا کہ یہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے،
اور جب یہی جذبہ اعتزاز حسن کے اندر پیدا ہوا تو لاکھوں معصوم بچوں کی زندگی بچا کر جامِ شہادت پیش کی. اور جب یہی جذبہ پاکستان کی بیٹی مریم مختار میں پیدا ہوا تو پاکستان کی پہلی فائٹر پائلٹ بنی اور جہاز کی خرابی کی وجہ سے اپنے جہاز کو لوگوں سے دور لے گئی اور جامِ شہادت پیش کر کے بتایا کہ یہ جان ہے اپنی خاک زمیں کہ ہمیں اپنی جان تو سب کو دینی ہے، مگر اس جان کو ہمیں اس طریقے سے رعایا نہیں کرنا. کہ صدر علی وقار، ابھی میری نگاہیں اس منظر کو بھی دیکھ رہی تھی کہ آج ان لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں جو یہ کہتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کیوں دو قانون یہ کیوں کہا کہ دو قومی نظریوں کا کیوں رکھے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ آج ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں کی اقلیتوں کو ختم کیا گیا، کہ آج مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، کہیں مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، مگر وہیں میرا پاکستان ہے کہ جس میں رہنے والا ہندو، سکھ، عیسائی، چاہے وہ کسی بھی مسلک رنگ سے تعلق رکھتا ہو، وہ فخر سے کہتا ہے کہ میری جان ہے پاکستان، میری عزت ہے پاکستان. اور آج میں اپنے دشمن کو بتا دوں کہ جو میرے دشمن میرے ملک کی جانب میلی نگاہ رکھ رہے ہیں کہ میری قوم کا جذبہ وہ مقبول حسین کا جذبہ ہے کہ جس کی زبان کو کاٹ دیا جائے، پنڈیوں کو چبا دیا گیا، مگر اس کا ایک ہی نعرہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. کہ اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں، اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں، اس کا جو حق ہے ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں، اس کا جو حق ہے ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آغا صاحب کیا ریمارکس دیں گے آپ دونوں کے بارے میں؟ دیکھیں دونوں نے آپ دونوں ہاں پلیز یہاں آ آپ دونوں آگے جی دونوں نے ہی تقریر بہت اچھی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ابھی چونکہ یہ بچی ایج کے حساب سے ذرا چھوٹی ہے تو اس میں تھوڑا سا یہاں پر جو ماحول ہے، بچے جب یوز ٹو ہو جاتے ہیں نا تھوڑا سا، پھر وہ بولتے ہیں، وہ تھوڑا سا گھبرا گئی ایک لمحے کے لیے، لیکن اس بچی نے بھی بہت اچھی تقریر کی. مجھے اس بچی کا انداز بہت پسند آیا اور اس بچے نے بھی بہت اچھی کی. اب باقی تو جج صاحب بتائیں گے. ہمارے جج ماشاءاللہ سے بہت انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ کریں گے، لیکن ایک میرے کامنٹس تھے وہ میں نے دے دیا. جی حسن بھائی جو مین جج ہیں. نہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے آغا صاحب نے اور آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے لب لباب تو قبلہ نے بیان کر دیا کہ وہی ہم اور آپ بھی دیکھ رہے تھے جو قبلہ نے بولا تو یاد کیا ہوا لگ رہا تھا، پوز ہو رہے تھے. اور باقی ہے کہ ہمت افزائی کے لیے یہی ہے کہ بیسٹ آف لک، بہت اچھا سب نے کیا، لیکن تھوڑا سا تیاری میں جو ہوتا ہے نا کمی تھی. یہ آپ کن کے لیے کہہ رہے ہیں؟ دونوں کے لیے کہہ رہے ہیں؟ دونوں کے لیے ہی کہہ رہا ہوں. دونوں کے لیے کیونکہ دیکھیں دونوں کے درمیان پوز کا تھا، مطلب ہماری شہزادی جو تھیں انہوں نے کیا نام تھا علینا، انہوں نے تھوڑا سا پوز زیادہ کیا لفظوں کو، انہوں نے تھوڑا کم کیا، لیکن وہ میجر جو مسٹیکس تھی نا وہ دونوں میں تھیں جو تقریر کا ربط ٹوٹ رہا تھا. چلیں ابھی آپ رزلٹ نہیں اناؤنس کیجیے گا، پہلے نثر شاہ آپ کے ریمارکس لے لیں. مجھے علینا کے لیے یہ لگا کہ لیک آف لرننگ، یاد کرنے میں آپ نے تھوڑی کوتاہی کی ہے. اگر آپ بہت پکے طریقے سے یاد کرتی تو میرے خیال میں آپ جیت جاتی، کیونکہ آپ کا انداز بیان بہت اچھا تھا. اور ظاہر ہے علی زر نے بھی بہت اچھا اسپیچ دیا ہے، لیکن ان کا بھی باڈی لینگویج بہت اچھا تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے جج یہ ہیں، اور ہلکا سا آپ بھی بیچ میں کہیں رکے اور کچھ کہتے کہتے کچھ کہہ بھی گئے تھے بیچ میں، اس طرح کی جگہ آئی تھنک. تو باقی آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دونوں کا جو ٹیلنٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس حساب سے آپ دونوں آج بہت لوز تھے دونوں. اچھا ابھی ہم اگر علینا کی بات کریں تو علینا کانفیڈنٹ آپ اتنی نہیں تھی جتنی ہوتی ہوں گی جو مجھے لگ رہا ہے. آج نہیں تھی، ایسا میں نہیں کہوں گا کہ آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے، آج نہیں تھا. ٹھیک ہے، فمبل آپ 3-4 جگہ ہوئی. پھر کانٹینٹ بہت زیادہ 100% مضبوط نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ پھر جہاں پر اٹک گئی تھیں تو آپ خود ڈسٹرب ہو گئی تھیں، جبکہ ایسے ٹائم پر آپ کو کور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک علی زر کی بات ہے، علی زر کا جو ڈلیوری کا جو انداز تھا اتار اور چڑھا وہ بڑا زبردست تھا، لیکن آپ کا بھی ایک فمبل ہوا. لیکن میں یہاں پر رزلٹ جو بھی اناؤنس ہوگا، لیکن میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ آپ دونوں جو ہیں
یعنی ہم جب روز کرتے ہیں نا کہ یار اس نے تو زبردست کر دیا, تو آپ دونوں کو زبردست نہیں کہہ سکتے. ہاں جس کی یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن بھائی اگر فیصلہ کریں تو میرے ریمارکس اگر کسی اس میں نوٹ کر سکیں آپ, تو میرے حساب سے تو آپ دونوں ہی 100% صحیح نہیں اگر ہم لیکن ان دونوں میں سے کس نے بیسٹ کر دیا, ان دونوں کو موازنہ کرتے ہوئے تو شاید فیصلہ ہو سکے. لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلی جتنی سپیچز ہوئی ہیں یہاں پہ, جتنی تقریر ہوئی ہیں, ان میں ہم لوگ بہت پریشان رہتے تھے کس کو جتوانا ہے. ہاں تو ابھی ہم آپ دونوں کے لیے ہی پریشان ہیں کہ, اور یہ صرف آج کی آپ کی پرفارمنس پہ, یہ نہیں آپ کے ٹیلنٹ پہ شک نہیں ہے, لیکن آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ریمارکس دیے جائیں گے تو اسی پہ دیا جائیں گے کہ دونوں میں سے ہاں بھائی اچھا انہوں نے کر لیا, 100% صحیح دونوں میں سے. لیکن آپ کی کامیابی تو یہ ہے نا کہ اتنے سارے لوگوں میں آپ دو کو چنا گیا, سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہاں سے آپ جو پریکٹس کرتے آئے تھے اس کا مطلب آپ یہاں کے آپ میں ایبلٹی تھی کہ آپ یہاں تک آئیں. اچھا اگر میں علینا آپ سے پوچھوں کہ آج کی ونر آپ ہیں یا علیزر, تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ کنفرم جی علیزر بھائی آپ کیا کہیں گے؟ مائک پہ آ کے بولیں. ہمارے استاد بولتے ہیں کہ جو بھی روسٹرم پہ آ کے بولتا ہے وہ جیتتا ہے, تو جو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ یہاں پر آ کے بول رہے ہیں. بالکل, بہت اچھی بات کہی آپ نے, بہت اچھی بات کہی. چلیں آپ بہرحال فیصلہ تو حسن بھائی کے ہاتھ میں ہے. ان دونوں کے درمیان جو تقاریر ہم نے وہ تو کلیئر ہی ہے, کلیئر ہی تقریباً ہے, اور مطلب علینا نے بھی کہہ دیا تو علیزر آج کے ونر, علیزر آج کے ونر ہیں بھائی, ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. لیکن بس میں آپ کو یہ ضرور سجیسٹ کروں گا کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بڑا کنٹرول کریں, اور آپ کر سکتے ہیں, اور یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں. 100% ہم بھی کہیں پرفارم کرتے ہیں تو 100% ہم بھی صحیح نہیں ہوتے, لیکن چونکہ جب ہم مقابلے میں کھڑے ہیں, کبھی کبھی فائنل جب ہوتا ہے تو اچھے پڑھنے والے بھی فائنل میں کبھی تھوڑی سی مسٹیک کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. تو لیکن آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا تو یہ بہت مشکل ہے, یہ اگر آپ مجھے کرنے کے لیے بولیں گے تو شاید میں 2-3 منٹ کے بعد رک جاؤں گی, کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے کبھی انہوں نے بول دی کبھی میں نے, یا ہم جب بھی کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ 1 to 1 ہوتا ہے, مطلب اس طرح اکیلے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب ہم بریک پہ جا رہے ہوتے ہیں کبھی لفظ میرے ساتھ بھی سلپ ہو جاتے ہیں, لیکن چونکہ ہم مقابلے میں نہیں کھڑے, اگر ہم مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہوگی. تو بیسٹ آف لک, انشاءاللہ آپ سے امیدیں ہیں کہ آپ انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. یعنی آپ اگر اٹکتی نہیں نا ایک جگہ تو جیت آپ کی ہوتی 100%. کوئی بات نہیں, ہارنے والا جو ہے بار بار جیتنے کے لیے ہارتا ہے. ہاں ہاں, کیا زبردست بات کہی ہے, ماشاءاللہ. اور مطلب ہم نے تھوڑا سا ایزی بالکل لگا کہ آپ مستقبل کے معمار ہیں, ہم نے کوئی ایسے سخت نہیں وہ کیا, لیکن بہت اچھا, بیسٹ آف ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست. چلیں بس خوش ہو کے جائیں, بیسٹ آف لک. تھینک یو, تھینک یو. اچھا جی آغا صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے شہد کے بارے میں جو آج نالج دی ہے وہ ہمارے ویورز کو بھی, لیکن تشنگی رہ گئی ہے ابھی آغا صاحب سے. آپ سے درخواست یہ کہ ہم, آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ اور بھی ڈفرینٹ جگہوں پر مصروف ہیں, لیکن ہم جب بھی آپ سے درخواست کریں اور ممکن ہو آپ کے لیے, تو ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں اور لوگوں کی رہنمائی فرمائیں. آغا بھائی بہت شکریہ, آغا عباس صاحب آپ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو حسن بھائی. حسن بھائی آپ کا اس سیگمنٹ کے لیے تو خاص طور پہ شکریہ کہ آپ اس سیگمنٹ, ہمارے نعت کے سیگمنٹ میں تو ہوتے ہی ہیں, لیکن خاص طور پر آپ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے تھے جب آپ جج بن کر آتے ہیں. آپ کا ایک بار پھر شکریہ. تو چلتے ہیں بریک کی طرف. جی بالکل, ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور واپس آتے ہیں بڑی جلدی سے. آپ لوگوں کو ایک بریک کا موقع دے رہے ہیں. کچن میں جن خواتین نے جا کے کام کرنا ہے وہ جلدی سے کر لیں, کیونکہ افطاری کا جو ٹائم ہے وہ بہت قریب آتا جا رہا ہے, اور ہم کنٹینیو کریں گے اپنی اس ٹرانسمیشن کو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا. میں ہوں آپ کا میزبان سب ٹی وی پر سید فرحان علی وارث, اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں سیدہ نتاشا علی. یہ وقت وہ ہے کہ جس وقت ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس انتظار میں کہ علماء کرام آئیں اور ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں. تو اس سیگمنٹ کا نام ہے مسئلہ کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا معارج رضوی صاحب, ممتاز عالم دین ہیں. آپ کا شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. قبلہ آپ کا بہت شکریہ, ایک بار پھر آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. جزاکم اللہ خیر. اور دوسری طرف ہمارے بہترین عالم دین ہیں جناب
زاہد اسلم صاحب، اور جو کہ ہمیشہ کی طرح بہترین انداز سے ڈیٹیل کے ساتھ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ آپ بتائیں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دعا کی اہمیت. اور یقیناً جو کہ ہم نے سنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے بھی، کہ ہم اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ جب تک تم نماز پڑھو اور دعا نہ کرو، ایسے ہی اٹھ جاؤ، تو وہ نماز مجھے قبول نہیں ہے. تو دعا کی اہمیت کے حوالے سے روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. دیکھیے یہ جو دعا ہے، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور بڑی اہم ترین چیز ہے. یہ ایک محنت ہے کہ جب آپ بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو نتیجہ اور مزدوری دی جاتی ہے بعد میں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دینا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 ہے. اور آگے حکم ہے کہ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، کہ میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں، جب مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں دعا قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور یہ دعا اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام نے بھی دعائیں مانگی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً. یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے. اور پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اب یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد اپنا حال بیان فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے ہیں کہ جس نے مجھے اولاد عطا فرمائی، کیونکہ میرا رب جو ہے دعا ضرور سنتا ہے. اور پھر قرآن کریم کے ایک اور مقام پر یہ ارشاد ہوا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 55. فرمایا کہ تم اپنے رب سے دعائیں کیا کرو، دعائیں مانگا کرو. یہ قرآن حکم دے رہا ہے، گڑ گڑا کر تنہائی میں اور رو کر ایستا اور دل میں رب سے مانگا کرو. پھر قرآن کریم سورۃ الغافر ہے، اس کی آیت نمبر 39 ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. رب العالمین نے خود فرمایا کہ تم رب سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو، دعا قبول کروں گا. اور حدیث رسول کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الدعاء مخ العبادہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے عبادت کا مخزن ہے، دعا جو ہے عبادت کا خزانہ ہے، جوہر ہے. بحوالہ ترمذی شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 456. اور یہ حدیث پاک مسند فردوس کے جلد 2 صفحہ 224 پر لکھی گئی ہے. اور مستدرک حاکم کی جلد 1 کے اندر بھی یہ حدیث پاک لکھی گئی ہے کہ دعا جو ہے یہ خزانہ ہے، یہ جوہر ہے. جب آپ عبادت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو رب سے مانگا کریں. اور پھر رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب بندہ مجھ سے نہیں مانگتا تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. جب بندہ نہیں مانگتا تو رب ناراض ہو جاتا ہے. معجم کبیر کے اندر طبری نے لکھا ہے، جلد 1 صفحہ 28 اور حدیث نمبر 21 ہے. اور اسی طرح یہی حدیث پاک مسند فردوس کے اندر بھی موجود ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں جا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ اگر اس سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ مکھ پھیر لیتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے. اچھا، بندہ پھر بھی کہتا ہے کہ مالک تو میرا رب ہے، پھر بھی مانگتا رہتا ہے. جب بار بار مانگتا رہتا ہے تو رب فرماتا ہے اے فرشتو دیکھو کہ میرے بندے کا عقیدہ کتنا ہے، میرے بندے کا ایمان کتنا پختہ ہے کہ میری ناراضگی کے باوجود بھی میرا در چھوڑ کر کہیں جا نہیں رہا اور یہ دعا مانگ رہا ہے. رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے اس کی دعا کو اب قبول فرما لیا. مولانا صاحب کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کے متعلق قبلہ نے بہت اچھی گفتگو فرما دی اور خیر حاصل طریقے سے قرآن کی آیتوں کو. لیکن ایک مرحلہ ہے دعا کرنے کا، دوسرا مرحلہ ہے قبولیت کا. ایک عمل ہماری طرف سے جا رہا ہے، آیا اس بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا کہ دعا ہے کیا، قبولیت کی بات تو بعد میں. خود دعا کیا ہے؟ دعا کا عربی زبان میں معنی ہے پکارنا، طلب کرنا، چاہنا. قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہر لحظہ، ہر لمحہ یسألہ من فی السماوات والارض، یسألہ کا من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے ہر وقت خدا سے مانگ رہا ہے، خدا کا سائل ہے.
یعنی آپ یوں سمجھیں کہ دعا ہوتی کہاں پر ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ فرحان صاحب مجھے پانی دے دیجئے, پانی پلا دیجئے, یعنی مجھے پیاس لگی ہے, میں اس وقت پانی کا محتاج ہوں. دعا ہوتی ہی وہاں ہے جہاں احتیاج ہو. پہلی چیز, دعا کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پر احتیاج ہو. ہمارا جو وجود ہے, ہم مخلوقات کا جو وجود ہے وہ سراپا محتاج ہے, اس کے اندر ہی احتیاج ہے. یعنی ہمارے کوئی بھی لمحہ اور کسی بھی لمحے کا کروڑواں سیکنڈ بھی اگر کوئی آپ اٹھا لیں, ہم لوگ احتیاج سے خالی نہیں, یعنی ہر لمحہ ہر لحظہ محتاج ہے. دعا اس چیز کا نام ہے کہ تم درک کر لو کہ تم کسی ایسے وجود محض, یعنی ایسے واجب الوجود کے محتاج ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو تمہارا وجود بھی نہ ہو, تمہاری بقا بھی نہ ہو, تمہارا عدم بھی نہ ہو. یعنی دعا کیا ہے؟ دعا اپنے نفس کو, اپنے ضمیر کو آمادہ کرنا, اپنے آپ کو بتانا کہ میرا وجود محتاج ہے باری تعالیٰ کا, میرا وجود محتاج ہے خدا بند عالم کا. پہلی. دوسری چیز کہ اس دعا کو قبول کرے, پہلی چیز تو یہ کہ انسان یہ درک کر لے کہ دعا کیا ہے. میں پکار رہا ہوں, کیوں پکار رہا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں محتاج ہوں, ہر لمحہ محتاج ہوں پروردگار کا. اس طرح محتاج ہوں. میں آپ کو مطلب اس سے ادنا مثال میرے ذہن میں نہیں ہے, ہو تو آپ لوگ نکالیے گا ضرور, بہت اچھی مشق ہوگی. سب سے ادنا ترین مثال محتاج کی کیا ہے؟ ہماری ہر آتی ہوئی سانس اگلی سانس کی محتاج ہے, سب سے ادنا ترین. تو جب انسان یہ درک کر لینا کہ میں محتاج ہوں پروردگار کا, تو خود اس کی دعا میں ایک رقت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر حدیثوں میں وارد ہوا ہے پروردگار ساہی, ساہی کسے کہتے ہیں؟ جو غفلت میں پڑا ہو, جس کا قلب غفلت میں پڑا ہو. پروردگار اس کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا. جو اوپر سے دعا کر لی جاتی ہے نا فارمیلٹی کے ساتھ, کہ بس دعا کر رہے ہیں, لوگ کہیں گے ہاں بھئی یہ دعا کر رہے ہیں صاحب, کتنے پرہیزگار ہیں. دعا خدا امام فرماتے ہیں ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. قرآن کی آیت ہے جو مفتی صاحب نے پڑھی, اسی کے سورہ مومن کی 60ویں آیت, اسی کا آگے کا حصہ ہے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو میری عبادت میں کنجوسی کرتے ہیں, جو میری عبادت میں بخل کرتے ہیں, تکبر سے کام لیتے ہیں. دیکھیں, میں جب اپنے آپ کو کسی کا محتاج مانوں گا, میں جب اس سے مانگوں گا, اس کا مطلب یہ کہ میں محتاج مان رہا ہوں. اور جب میں نہیں مانگوں گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں. جو اپنی دعاؤں میں, اپنی عبادتوں میں تکبر کرتا ہے. امام سے پوچھا گیا عبادت سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا الدعاء. کیوں؟ الدعاء افضل العبادہ, دعا سب سے افضل ترین عبادت ہے. کیوں کہ یہ مرحلہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو خدا کا محتاج سمجھتا ہے. کیا کرے مولا؟ کس طرح یقین ہو کہ ہماری جو دعا ہے وہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کہ اپنے اندر رجوع قلب پیدا کرو, یقین رکھو کہ جو دعا تم کر رہے ہو نا وہ خدا کے نزدیک یقیناً قبول ہوگی. اچھا, یہ وائبز آتی ہیں نا, یہ اس طرح کی وائبز آتی ہیں. جیسے کہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دعا میں وسیلہ ان کا دیا جائے کہ جن کا وسیلہ رد نہیں ہوتا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا, اہل بیت علیہ السلام کا. ایسے ہی میں جب مدینے گیا ایک بار, اور پھر اس کے بعد میری کربلا جانے کی سعادت نصیب ہوئی, تو میں نماز کے وقت دعا کر رہا تھا, اے اللہ میں جس ہستی کی قبر اطہر کے سامنے بیٹھا ہوں, تجھے اس ہستی کا واسطہ, تجھے اپنے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, تجھے امام حسین علیہ السلام کا واسطہ, میری دعاؤں کو قبول فرما. اور یقین کریں اس میں سے کچھ دعائیں تو ایسی تھیں جس سے مجھے یہ وائبز آ رہی تھی, یعنی مجھے ایسا ایک ایسی آواز جو میرے کان میں نہیں میرے دل میں آ رہی تھی کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ مسئلہ حل ہو گیا. اس کی ایک وجہ ہے فرحان صاحب, اور میں مثال دوں گا اور سامنے کی مثال دوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. مجھے اپنا ایک کام کروانا ہے, اور کام اتنا بڑا کام ہے کہ کسی بڑے افسر کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جناب میرا یہ کام کر دیجئے. ہاں کوشش کریں گے, دیکھیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن اب مجھے دل میں نا ایک خلش ہے, پتہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے, 100 کام پہلے سے ان کے پاس ہے, میرے خیال ہے نہیں کریں گے. اب دل میں ایک شک آ رہا ہے, شک آ جائے. میں گیا اپنے چچا کے پاس, مثال دے رہا ہوں, ایک مفروضہ بنایا چچا کے پاس کہ بھائی یہ کام ہے. میں ان کے پاس گیا تھا. چچا ارے تم ان کے پاس گئے تھے؟ میں نے کہا جی. وہ تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میری کبھی انہوں نے کوئی گزارش رد نہیں کی ہے. اب کی جاؤ ان کے پاس تو کہنا کہ تم فلاں صاحب کے بھتیجے ہو. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی جناب میں فلاں صاحب. ارے تو آپ ان کے بھتیجے ہیں؟ ارے بیٹھیے بیٹھیے, چائے منگواؤ بھائی, پانی منگواؤ, کولڈ ڈرنک منگواؤ, یہ منگواؤ یہ منگواؤ. میں نے پہلے سفارش لے کے نہیں گیا تھا کسی مقرب کی. جب میں سفارش لے کے نہیں گیا تھا تو شک تھا.
اب جب میں سفارش لے کے گیا ہوں نا تو مجھے یقین آ گیا. یقین ہو گیا, بالکل بالکل. سفارش کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے قلب میں یقین. اگر بغیر محمد و آل محمد کے دعا مانگو گے پہلی چیز تو قبول نہیں ہوگی, دوسری چیز یقین بھی نہیں ہوگا. آل محمد وہ ہیں جو صرف دعا قبول نہیں کرواتے, تمہارے دل میں یقین کا مادہ بھی پیدا. اچھا ایک چیز میرے ذہن میں یہ آتی تھی, مولانا صاحب آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے گا, کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے, ٹھیک ہے نا, اور یقیناً اللہ قریب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. پھر میرے ہی دل میں سوال آیا, یعنی جب اللہ رہنمائی کرتا ہے تو کبھی کبھی خود دل میں خیال ڈال دیتا ہے, ہمیں کسی سے پوچھنے کی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ضرورت نہیں پڑتی. تو میں نے کہا اللہ شہرک سے قریب ہے, پھر ہم اپنی ہی طرف سے نیگیٹو سوال پیدا ہو گیا, تو پھر ہم کسی اور کے وسیلے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کوئی ہم سے سوال کر لے کہ ایک طرف تم کہتے ہو اللہ تمہارے شہرک سے قریب ہے, اللہ نے ہی دل میں جواب ڈالا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک چیز قبول ہونی ہے اپنے وقت پر, اور ایک ہونی ہے سفارش پر جلدی. یہ سفارش سے جلدی ہو جاتی ہے, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, میرا رب بھی وسیلے کے بغیر کلام ہی نہیں فرماتا. میرا رب کا عقیدہ ہے, صحابہ کا عقیدہ ہے, اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے. رب فرماتا نا قل هو اللہ احد. قرآن پڑھ کر دیکھیں کہ جہاں پر رب کوئی خاص حکم دینا چاہتا ہے تو اپنے محبوب کو فرماتا ہے, یعنی محبوب کے وسیلے سے کلام فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے نا, یا اللہ تو ڈائریکٹ بھی تو فرما سکتا تھا, اور آپ فرماتا ہے نہیں, خاص بات بتانے کے لیے میں محمد عربی کو وسیلہ بناتا ہوں. اور اسی طرح پیارے حبیب کی بارگاہ میں جب صحابہ آئے, ایک حضرت عثمان بن حنیفہ مسند احمد بن حنبل کی روایت مجھے اچانک یاد آئی ہے آپ کی بات سن کر. وہ صحابی آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے. حضور نے فرمایا بھائی صبر کرو تو جنت پکی ہے. تو عرض کرتے ہیں نہیں صبر نہیں کرنا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ بھائی تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ صبر نہیں کروں گا. تو اس سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ جو میرا عقیدہ ہے. اچھا کیا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں آنکھیں چاہیے تو تمہیں طریقہ میں بتا دیتا ہوں, جاؤ وضو کرو, وضو کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ایک دعا مانگنا کہ اللہم انی اسألک بحق محمد الوسیلہ, کہ یا اللہ پہلے تو میں خود آ جاتا تھا, اب میں محمد عربی کو وسیلہ بنا کر آیا ہوں. تو راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے دعا والے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, رب العالمین نے پہلے آنکھیں عطا فرما دی تھی. اچھا صحابہ نے پوچھا کہ یار تم نے یہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے محبوب کی باتیں سنتے سنتے, محبوب کی خوشبوئیں سونگتے سونگتے, اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا دیدار مصطفیٰ تو کر لوں. وجہ یہ ہے. تو یہ جو وسیلہ ہے, وسیلے کے بغیر دعا ہوتی نہیں ہے. بالکل. اور یہاں پر چھوٹی سی ایک بات ہے, میرے آقا کی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا کہ ادعوا اللہ, کہ اللہ سے دعا ایسے کرو کہ موقنون, یقین والی دعا ہونی چاہیے. ترمذی جلد 5 صفحہ نمبر 517 پہ یہ روایت موجود ہے, اور یہی روایت جو ہے معجم اوسط کے اندر موجود ہے, جلد 5 صفحہ 211. مستدرک حاکم کے اندر یہ بات موجود ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو, کیونکہ جب تم یقین کے ساتھ جاؤ گے, شک نہیں ہوگا نا, وسیلہ بنا کر دعا مانگو گے, خدا کی قسم تمہاری دعا فوراً قبول ہو جائے گی. اس بات کو تھوڑا سا ایک جملے میں اور بیان کر دوں. جیسے انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے یہاں پر کہ ٹھیک ہے آل محمد کا وسیلہ بہت بڑا وسیلہ ہے, ٹھیک ہے, چھوٹے کاموں میں وسیلہ نہیں بناؤں گا, جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ میں اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لوں گا, اور آل محمد کو جہاں بڑے کام ہوں گے وہاں آل محمد کا وسیلہ اختیار. یہ ٹھیک ہے؟ جواب سنیے. اصول کافی میں امام فرماتے ہیں رسول خدا کے بارے میں کہ محمد حجاب اللہ, اور کئی روایتیں ہیں جس میں آیا کہ نحن حجاب اللہ, یعنی محمد و آل محمد ہم حجاب اللہ ہیں. علماء نے حجاب اللہ کا واسطہ ترجمہ یہ کیا ہے ای واسطۃ اللہ, یعنی بندوں کے اور معبود کے درمیان واسطہ ہیں. واسطے کا مطلب اتنا وسیع ہے نا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو, جب تک وہ واسطہ درمیان میں نہیں ہوگا وہ پہنچ نہیں سکتی خدا تک, اور نہ ہی خدا دے گا جب تک وہ واسطہ نہ ہو. تو چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو, جب تک آل محمد و آل محمد کا واسطہ نہیں ہوگا, نہ یہاں سے کوئی چیز وہاں جا سکے گی, نہ وہاں سے کوئی چیز یہاں آ سکے گی. بالکل بے شک. اور واسطے کی جہاں تک بات ہے, اگر نورین کا یہاں سے کچن سے یہاں تک کا وہ بھی دل میں دعائیں کر رہی ہے ہماری شیف بھی, تو تب تک وہاں سے یہاں تک افطاری آ نہیں سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے تاکہ وہاں سے افطاری یہاں تک آئے. مولانا صاحب اجازت دیں تاکہ ہم کچن کی تیاری ذرا ان کی دیکھ لیں. اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا ہماری شیف بھی دل میں دعائیں کر رری تھی کہ اب یہ ہماری میری طرف بھی آئیں اور میں بتا سکوں. واہ 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 کیا پریزنٹیشن ہے بھائی, واہ بھائی واہ واہ زبردست. اچھا بالکل بالکل. کیا بنا رہی ہیں؟ اسٹرابری شیک, ٹھیک ہے, اسموتھی بھی کہہ سکتے ہیں, شیک بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلے میں اسے اسٹرابریز ڈالوں گی. اسٹرابریز اندازاً کتنی ہیں؟ یہ ہے 250 گرامز. اوکے, ہاں ٹھیک ہے.
थोड़ी सी आइस जाएगी. आइस कितने ग्राम है? ये भी 250 ग्राम. ये भी 250. आइस जो है ना वो हस्बे जायका है. आइस तो किसी भी डाल सकते हैं. अच्छा कम हस्बे जायका ही कर दिया ना मैंने. अच्छा इसमें जाएगा 1.5 मतलब ऑलमोस्ट 2 कप्स. ठीक है. और चीनी हस्बे डाइटा. हाँ डाइटा. अच्छा ये आइसक्रीम थी जो कि मेल्ट हो चुकी है लेकिन हम थोड़ा फ्लेवर के लिए डाल देते हैं. जो बर्फ तो है ना उसमें दोबारा वो हो जाएगी लेकिन टेस्ट तो आ जाएगा इसमें. टेस्ट आ जाएगा एग्जैक्टली क्योंकि शेक्स में तो वैसे भी ब्लेंड होती है आइसक्रीम. देखिए आइसक्रीम अगर वैसे भी अगर ये फ्रीज होती तब भी वो उसने तो मेल्ट हो जाना था उसके अंदर. जी. अच्छा शुगर मैं कम डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी आइसक्रीम है. हाँ बस कम ही डालें. हस्बे डाइटा. हस्बे जायका. डाइटा जो लोग डाइट कर रहे होते हैं. हाँ हस्बे डाइटा. हस्बे डाइटा. ओके 3 टीस्पून. अब नया वर्ड दिया मैंने आपको, इसको आप यूज कीजिएगा तो हस्बे डाइटा. बिल्कुल. गुड वन. चलें जी अब इसको ब्लेंड करते हैं. अब हम इसको ब्लेंड करते हैं. ठीक है. चलिए जी ये हो गया. इसका कलर तो वही है जो आपने कहा था. जी एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. फ्रूट चाट देख के बहुत रोजा अच्छा, लग रहा है. लीव्स आपने फ्रेश रखे हैं? जी बिल्कुल फ्रेश लीव्स हैं. अच्छा शुरू में जब मैं आप बना रही थी तो मैं समझा शायद वो प्लास्टिक के डेकोरेशन वाले होते हैं ना. नहीं बिल्कुल फ्रेश है. जबरदस्त. चलें जी अब हम इसको. ये है स्ट्रॉबेरी शेक. स्ट्रॉबेरी आपने क्या नाम बताया था इसका खास? स्ट्रॉबेरी स्मूदी भी कह लें शेक भी कह लें. ओके ओके. इसका नया नाम कोई नहीं रखा आपने जैसे आप नाम रख रही थी अब तक चीजों के? हाँ मैंने कहा आज पुरानों पे हो सकता है ये नाम रखा ही आपने हो. लोगों ने फॉलो किया हो अब आपको. ये भी हो सकता है. हाँ ना कुछ नहीं पता भाई. पिछली सदी में. अच्छा ये 4 ये हो गए. बाकी रोजा लग रहा है आपको? मुझे ये बताइए कि सारे खाने बातों से. हाँ मुझे तो बहुत जितना हम इतना डिस्कस कर रहे हैं इसको. चलिए जी हमारा ये वाह वाह क्या बात है. ओके. रश बहुत है. नहीं ये रश जो है टोकरी उठा के आप लेते हैं अगर ये गिर ना जाए. हाँ एग्जैक्टली. नीचे आई थिंक हाथ रख लेते हैं क्योंकि ये अक्सर निकल जाता है. ये देखिए नाजरीन टोकरी हमारी चली है. मौलाना साहब देखिए कितना खूबसूरत प्रेजेंट किया है इन्होंने. क्या कहने भाई वाह. अफ्तारी का लुत्फ दुबाला हो जाएगा. क्या बात है. बड़ी मेहनत है. दिल तो चाह रहा है यहीं बैठ के इस तरह से ही खा लें. निकालें ही ना इसकी मतलब इसकी जो इसका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा. लाइए बिस्मिल्लाह. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू नौरीन. वेलकम. आप रोज़ हमें इतने ज़बरदस्त खाने खिलाती हैं. नताशा ये आप एक ले लीजिए और एक मैं अपनी तरफ रख लेता हूँ ताकि हम ये इसको यहाँ रख देते हैं. थैंक यू शेफ. थैंक यू नौरीन. बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा दुआ की जहाँ तक बात चल रही थी अभी आप माशाल्लाह उम्रा भी आपने किया है और ज़ियारत भी की है और आप भी यकीनन उम्रे पे भी गए हैं और हज भी किया होगा. आप भी गए. ये मैं आपसे पूछ इसलिए रहा हूँ कि सवाल है जो मैं मज़ीद कंफर्म करना चाहता हूँ. जब हम जाते रहें इंशाल्लाह. अल्लाह से दुआ है. आपने ये नोट किया होगा जो मैंने भी नोट किया कि हम जब घर से निकलते हैं लोगों को पता चलता है कि हम हज के लिए जा रहे हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के रोज़ों की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, तो लोग हमें तवील लिस्ट देते हैं कि हमारे लिए ये बीमारी है, ये दुआ कीजिएगा. अर्जियाँ बना के देते हैं. अच्छा ज़बानी भी कहते हैं. अच्छा आप और हम नोट भी कर लेते हैं. आपने एक चीज़ गौर की कि जब हम उस मकाम पर पहुँचते हैं, जिस मकाम की ज़ियारत मुक़द्दस मकाम पर पहुँचने के बाद वो सारी दुआएं जो हमारी और लोगों ने बताई हुई होती हैं वो हमें याद नहीं रहती. ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? नहीं क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं उम्रा करने के लिए या ज़ियारतों पे जाते हैं तो हम लोगों को पर्चियां बना के दे दी जाती हैं तो वो हम इकट्ठी कर लेते हैं. नहीं वो तो अलग है. अर्जियां होती हैं. अर्जी तो लिखी है. वो जो मैंने आपसे कहा या आपने सोचा कि मैं जाके ये दुआ तो जरूर मांगूंगा तो उसमें से अक्सर दुआएं हमें याद ही नहीं रहती. बिल्कुल ऐसा ही है. ऐसा बंदा अपने आप को भूल जाता है ना. कि ये मैंने मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब से सवाल किया था तो मैंने कहा ऐसा क्यों होता है. उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया. कहते हैं कि इंसान अपनी परेशानी के सबब दुआ के लिए हाथ उठाता है. अगर वो बीमार है तो दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह मुझे शिफा दे दे. अगर बेरोजगार है तो अल्लाह मुझे रोजगार दे दे. तो और जब वो उसको रोजगार मिल जाता है फिर वो ये नहीं कहता कि मुझे रोजगार दे दे, फिर वो शुक्रिया अदा करता है और बोलता है रिस्क में इजाफा कर देंगे. रोजगार दे दे नहीं कहता, यानी उसको रोजगार मिल गया. तो जब आप इस मुकद्दस मकाम पर जाते हैं तो जाते ही बहुत सारी दुआएं आपकी पहले से ही कबूल हो जाती हैं जिसके सबब आपके दुआ के लिए वो हाथ उस वक्त वहां. मिसाल ऐसे दूंगा मैं कि आप दुआ करते रहें परवरदिगार मुझे ज़रकून दे दे, परवरदिगार मुझे ज़रकून पत्थर है
مجھے زرکون دے دے، زرکون دے دے، زرکون دے دے. اچانک آپ کے دروازے پہ دستک ہو اور ایک بندہ اپنے ہاتھ میں ہیرا لے کر کھڑا ہو اور آپ کے سامنے رکھے اور کہے کہ یہ آپ کے لیے، تو اب آپ زرکون کی دعا تو نہیں کریں گے، آپ کہیں گے اب ہیرا آ گیا اس سے بڑھ کے اور اب میں مانگوں کیا. جس در پر ہم لوگ گئے ہیں نا اس کے آگے پھر ہمیں اپنی مشکلات، اپنی ساری چیزیں اتنی چھوٹی لگتی ہیں. اتنے بڑے در پر آ گئے، اب اور کیا مانگے. ایک بہت بڑے عارف تھے جو مجھے کسی ایک مولانا تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک مسئلے کے حل کے لیے، مجھے پتہ چلا کہ بہت بڑے عارف ہیں، مولا علی علیہ السلام کے روضے پر فجر کی نماز میں آتے تھے. غالباً مجھے نام نہیں پتہ، میں پوچھ کے بتاؤں گا، آپ یقیناً جانتے ہوں گے. تو وہ رات کو اکثر آتے تھے، تو انہوں نے پہلے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا دعا پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے بولا کہ اسپیک انگلش، کیونکہ انہوں عربی آتی تھی یا انگلش آتی تھی. تو انگلش میں انہوں نے بہرحال ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا میں یہاں کوئی آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے یہ مسائل ہیں، آپ استخارہ کر دیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں ہم حرم امام علی علیہ السلام میں استخارہ نہیں کرتے، یہاں پر نا نہیں ہے، یہاں پر اپنی نا کو ہاں بنانا ہے، اس یقین سے بیٹھے. استخارہ ہم حرم کے باہر جا کر کرتے ہیں. کیا بات ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں. کنٹینیو کرتے ہیں مولانا صاحب، کیونکہ اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو افطار کا ٹائم ہے، دعا کا بھی ٹائم ہے. تو میرے خیال میں بالکل یہ وہ والا ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ سنا ہے ہمیشہ سے کہ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے. تو دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ ہے ان ذوات مقدسہ کا، تمام مسلمانوں کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، سب کے اندر جذبہ عبادت میں اضافہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ملک خداداد پاکستان کو ہر شر سے محفوظ فرما، ہر زمینی اور آفاقی بلاؤں سے محفوظ فرما. تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا پروردگار، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ ہمارے تمام امور، تمام مشکلات کو ان ذوات مقدسہ کے صدقے میں حل فرما، آسان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہے، آپ لوگ بھی افطار کیجیے اور ہم بھی کرتے ہیں، اور چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم آ چکے ہیں واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا سب ٹی وی پہ اسپیشل افطار ٹرانسمیشن. اور افطار ہو چکا ہے آلموسٹ پورے ہی پاکستان میں، اور ہم نے بھی افطار کر لیا، آپ لوگوں نے بھی. تو یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں دعا کرنا اور دعا کے بعد نعت و حمد سننا یا پڑھنا بڑی بات ہوتی ہے. اور آج کا کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ تھا مولانا صاحب، دعا کی اہمیت کیا ہے اور دعا کس حد تک ضروری ہے انسان کے لیے. تو اس حوالے سے ہم نے اس پہ بات کی، آپ نے بہت ساری بات ہمیں نالج میں اضافہ بھی کیا. کوئی میسج دینا چاہیں گے دعا کے حوالے سے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ دعاؤں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، قبول ہی نہیں ہو رہی. ان کے لیے میں امام غزالی کے قول بتانا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی دعا کبھی ارادی نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کے 3 درجے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عام بندہ جب مانگنے جاتا ہے کسی کے دروازے پر تو جلدی دے کر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ جائے، اور جب کوئی اس کے علاوہ نچلے درجے کا بندہ جاتا ہے تو اس کی دعا تھوڑا لیٹ قبول ہوتی ہے. اور جو اللہ کا پیارا بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رب العالمین کی محبت دیکھیے، رب فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بندہ بار بار میری بارگاہ میں کھڑا رہے، التجا کرتا رہے، مانگتا رہے، اور میں اللہ اس کو دیکھتا رہوں، اس سے پیار کرتا رہوں. اور بھی اس کے ساتھ ہی پیغام یہ، دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن کن کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ان کے لیے یہی بات ہے کہ ادعو اللہ، کہ دعا مانگو یقین کے ساتھ، لا یستجیب بقلب بغافل، کہ جو بندہ غفلت میں بیٹھ کر دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. کہ امام کشیری نے اپنے رسالے کے صفحہ 267 پہ ایک واقعہ لکھے، کہتے ہیں فمر موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ بندہ دعائیں مانگ رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، رو رو کر دعائیں کر رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ اگر میں اس کی مشکل حل کر سکتا تو میں کر دیتا بھی. تو رب العالمین نے کلام کیا، فرمایا اے موسیٰ یہ بندہ میرا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ
گڑ گڑا میری بارگاہ میں رہا ہے لیکن اس کا دل کسی اور کے در پہ ہے. وہ کیسے؟ فرمایا کہ اس کا جو دل و دماغ ہے وہ اس کی بکریوں کی طرف ہے. اگر میری بارگاہ میں مخلص ہو کر یہ دعا مانگے گا تو میں دعا فوراً قبول فرماؤں گا. تو اس لیے دعاؤں میں عاجزی، انکساری اور اس کے علاوہ تواضع ہونا چاہیے، اللہ قبول فرماتا ہے. اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ اگر دعائیں فوراً قبول نہیں ہو رہی تو وہ آخرت کے لیے اس کا اجر رکھ دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے، تیسرا درجہ یہی ہے. جی تو جی عمران صاحب، حدیث میں آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء طرف المومن، یہ دعا جو ہے وہ مومن کی سپر ہے. کیا مطلب ہتھیار اور سپر؟ اس کا تعلق تو ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ جو ڈیفنس کی کام آئیں. تو ایک حدیث ہے اور حق بنتا ہے کہ یہ حدیث اسی امام سے نقل کی جائے، امام علی ابن الحسین امام زین العابدین جو صاحب صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا مجموعہ. امام فرماتے ہیں الدعاء یدفع البلاء النازل وما لم ينزل، دعا وہ چیز ہے کہ جو دفاع کرتی ہے ہر اس بلا سے جو نازل ہونے والی ہے یا جو نازل نہیں ہونے والی. اب سمجھ میں آیا کہ دعا کو کیوں کہا گیا ہے کہ یہی سپر ہے اور یہی ہتھیار ہے. وہ بلائیں اور وہ مصیبتیں جو نازل ہو رہی ہیں اور وہ جو نازل نہیں ہوئیں، نازل ہو رہی ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے، جو نازل نہیں ہوئی یعنی اتنا مضبوط ہتھیار ہے. اور اگر انسان صرف اس ہتھیار کو درک کر لے کہ پروردگار نے کیا ہتھیار میرے ہاتھ میں دیا ہے، تو خدا کی قسم دنیا و آخرت میں کامیابی ہے. اس طرح کہ انسان اپنے آپ کو محتاج رکھے اس دعا کے ذریعے. یہ نہ سوچے کہ چھوٹا کام ہے، مثلا اگر مجھے یہ کپ بھی اٹھانا ہے نا آگے سے، تو میں یہ سوچوں کہ اگر خدا مجھے اختیار نہ دیتا، قدرت نہ دیتا تو میں یہ کپ نہ اٹھاتا. لہٰذا یہ جو اٹھا رہا ہوں میں اللہ کی مدد سے اٹھا رہا ہوں، اللہ کا محتاج ہوں، اور ہر لمحہ ہر لہجہ اللہ ہی کا محتاج. بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ مولانا صاحب. آپ آتے ہیں اور نالج میں اضافہ ہوتا ہے. ہر روز ہم ایک نیا ٹاپک لے کے آتے ہیں اور آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے اس کو آگے بیان کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ بھی آتا ہے. تھینک یو سو مچ مولانا صاحب. آپ کا بھی انداز بیان بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا پورا رمضان انشاءاللہ. اور اس وقت میں چاہوں گی کہ فرحان علی وارث آپ کا ایک کوئی کلام ہو جائے جانے سے پہلے. جی ضرور. وقت دعا ہے اور قبولیت کا وقت ہے، تو میں چاہوں گا کہ ایک ایسا کلام جو ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش ہوتی ہے، کہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کبھی مدینہ نہیں دیکھا، ہم نے تو خواب میں سرکار کے روضے کی زیارت کی ہے. بس وہی ایک خواب ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے لگا ہوں. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، اور کیا دیکھا؟ نور برساتا ہوا، نور برساتا ہوا گنبد خضرا دیکھا، ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. اور کیا حسین منظر تھا، کیسی گلیاں تھی جہاں کھیلے حسن اور حسین، عید پر ان کی سواری تھے رسول ثقلین، عشق کے نور سے وہ سارا علاقہ دیکھا، ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. ارے میں وہاں دور پیمبر کے خیالات میں تھا، صحن مسجد ہی سے رستا تھا نبی کے گھر کا. اب وہ مقام آپ نے دیکھا ہے مدینے میں،
جس مقام کا میں اگلے مصرع میں ذکر کر رہا ہوں کہ شکر کا سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا، خلد کا ٹکڑا ریاض الجنہ، خلد کا ٹکڑا دیکھا، ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، صحن مسجد تھا. ابھی ایک تو مسجد نبی آپ دیکھتے ہیں روشن ہے روشنیوں سے اور بہت خوبصورت ٹائلز لگے ہیں، لیکن یہ تب بھی اتنی ہی نورانی تھی کہ جب یہ ٹائلز اور یہ فانوس نہیں تھے. اصل نور تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جلوہ. اب سنیے گا کہ صحن مسجد تھا، وہ منبر، وہ چٹائی، وہ دری، درس سنتے تھے جہاں بیٹھ کے اصحاب نبی. میں نے اس خواب میں منظر وہ سہانا دیکھا، ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. اور ایک عاشق رسول پہلی بار مدینے جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اور پھر وہ جا کر وہ مقام دیکھتا ہے کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار جب مدینے میں وارد ہوئے تو وہ منظر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ناقہ ٹھہرا تھا جہاں خواب میں دیکھا وہ مکان، طلع البدر علینا کی صدائیں تھی جہاں، تھا جہاں جشن نبی سارا وہ خطہ دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. اور بڑے احساس کے ساتھ اس شعر کو آپ نے سننا ہے جو سامعین بیٹھے ہیں اور جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جس جگہ آئے پیمبر بھی سلامی کے لیے، اس جگہ مانگی دعا میں نے غلامی کے لیے. بھیگی آنکھوں سے بھی عجیب کیفیت ہے، مختلف کیفیات ہیں اس میں کہ بھیگی آنکھوں سے مسلسل در زہرا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، اور چلتے چلتے جو بقیہ کے قریب میں پہنچا، اشک بہنے لگے پھر ضبط کا یارانہ رہا. قبر زہرا پہ وہاں میں نے نہ سایہ دیکھا. میں بقی پہنچا تو روتے ہوئے میں نے دیکھا. قبر ان کی ہے کڑی دھوپ میں اور بے سایہ، جن کے بابا کا کسی نے نہیں سایہ دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. اور جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو روضہ رسول کی زیارت کرنے کے بعد جب آپ واپس نکلیں، جو مجھے بتایا گیا وہاں پر سامنے جنت البقیع، یہ جو بیچ کا رستہ ہے جو وائٹ کلر کے ٹائلز ہیں، یہ وہ مقام تھا جہاں دسترخوان امام حسن علیہ السلام سجا کرتا تھا، محلہ بنی ہاشم تھا، جس کو دسترخوان کو سفرہ بھی کہا جاتا ہے. تو سنیے گا
شہر سرور میں جو سجتا تھا حسن کا سفرا، فیض اس طرح یہ نانا سے نواسے کو ملا، ان کے ٹکڑوں پہ وہاں سب کا گزارا دیکھا۔ ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، اور وہ وقت آ گیا کہ جب روضہ رسول سامنے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی ہے اور ہم ہیں۔ کیا کہوں روضے کی جالی سے میں لپٹا ایسے، جیسے بچہ کوئی مادر کے گلے جیسے لگے، اپنی تقدیر کو میں نے بڑا اونچا دیکھا۔ ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا۔ اب جب جالی کے قریب پہنچ ہی گیا تو قبلہ میرا دل چاہا کہ پھر میرے دل نے کہا موقع یہ اچھا ہے بڑا، پھر میرے دل نے کہا موقع یہ اچھا ہے بڑا، اپنے سرکار کو سرکار کی نعتیں تو سنا، اپنی آواز میں حسان کا لہجہ دیکھا۔ ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، تھی مدینے کی حسین مظہر و فرحان وہ رات، روبرو روضہ سرکار کے تھی محفل نعت، عرش سے فرش تلک نور بکھرتا دیکھا۔ ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، نور برساتا ہوا گنبد خضرا دیکھا۔ ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ سبحان اللہ۔